लेकिन वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं था, मगर तुमने तो क्या किया, अपनी बेटी को इस जिल्लत के हाथों में जानबूझकर दे दिया। वो सर पकड़े हुए बैठे रो रहा था। ना तो वो सख्त जल्लाद है और ना ही बेगैरत। इतनी परख है मुझे एक मर्द की। तुम्हारे साथ इतने साल गुजारे हैं, इसलिए इस वाक़िज़दार शख्स की नज़र पहचान सकती हूँ। तंज़िया बरसाती हुई नज़रों से देखते हुए बोल रही थी। जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो बहुत बाकिरदार है, मगर जो कुछ मैंने उसकी बीवी के साथ किया है वो नोच खाएगा हमारी बेटी को। आज इस घटिया शख्स के अंदर बाप तड़प तड़प कर रो रहा था। जो कुछ तुमने उसकी बीवी के साथ किया था सलार साइकिल, असूल तो यही है कि तुम्हारी बेटी के साथ भी वही सलूक हो, मगर वो शख्स कभी ऐसा नहीं कर सकता। सारी दुनिया तुम्हारी जैसे दरिंदा सिफत नहीं है। इस दुनिया में आज भी ऐसे भी शामिर मलिक जैसे लोग हैं। तुम जितने मर्जी मुझे ताना मार लो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं कुछ कहने के काबिल रहा नहीं। जितनी ज़िंदगी में मैंने गुनाह किए हैं, इन सब की सज़ा मेरे रब ने मुझे एक ही बार में दे दी है। जिस बेटे की जवानी को देखने का मुझे अरमान था, खुदा ने वो अरमान मुझसे छीन लिया। एक माजूर बेटा जो ना बोल सकता है न चल सकता, उसे जब तक ज़िंदा रहूँगा देख देख कर मैं हर रोज़ मरूँगा। एक बेटी जो बचपन से मुझसे नफरत करती थी, यहाँ तक कि खुद की जान लेनी चाहिए, जिस डर से मैंने उसे अपने घर से दूर कर दिया, मगर खुद सीधे रास्ते पर नहीं आया। आज वो बेटी मेरी गुनाहों की सज़ा ले रही है। इससे बड़ी सज़ा मेरे लिए और क्या होगी। मगर फिर भी मैं कहूँगा, तुम इस शख्स के कदमों पर गिरकर बचा लो हमारी बेटी को। वो अपनी बीवी के आगे हाथ जोड़ रहा था। बचा ही तो लिया है अपनी बेटी को, मतलब सवालिया नज़रों से देखा था। तुमने कितने गुनाह किए हैं तुम्हें खुद पता नहीं। कितने दुश्मन पाल रखे हैं तुमने। कल को कोई और तुम जैसा दरिंदा तुमसे बदला लेने के लिए मेरी बेटी को नोच ना खाए। इसी डर से मैंने अपनी बेटी को एक बाहिफाजत हाथ में सौंप दिया है, जो उसकी हिफाजत कर सके। तुम्हें यकीन है कि वो शख्स हमारी बेटी को तहफ़्फ़ुज़ देगा? पागल औरत, वो उसे मेरे गुनाहों की सज़ा देने के लिए लेकर गया है। क्या सज़ा देगा? ना तो वो ऐसा शख्स लग रहा था जो औरतों पर हाथ उठाता हो तुम्हारी तरह, ना तो वो ऐसा शख्स लग रहा था जो तुम्हारी तरह दरिंदगी वाली नीयत लेकर किसी औरत के जिस्म को नोच सके, और ना ही वो बेरहम लग रहा था जो मेरी बेटी को खाना ना दे। ना तो मेरी बेटी को इस शख्स के हाथों कोई डर नहीं है। इतना तो मैं जानती हूँ। क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारी बेटी को कभी हमसे मिलने नहीं देगा। इसके बदले मैं ना तुम्हारी जान बचाई ताकि तुम इसके हाथों आसान मौत मर के इतनी आसानी से गुनाहों से आज़ाद ना हो सको। तुम्हें अभी हमारे इस माजूर बेटे को देखना है सारी ज़िंदगी, और रोना है, जिसकी मजदूरी की वजह भी तुम हो। हॉस्पिटल के बेड पर अपने बेटे को लेटे हुए देखकर इशारा करते हुए बोली थी, जो कभी अपने सामने खड़े हुए वकील को बोलने का मौका तक नहीं देता था, वो शर्म से नज़रें झुकाए खड़ा था। आज सलार साइकिल के पास कहने को कुछ नहीं था। आज उसे अपने वजूद पर शर्मिंदगी हो रही थी। साजिब, हर चीज़ को हमेशा फ़ायदे और नुकसान के हिसाब से नहीं सोचा जाता। कभी कुछ बिना गर्ज के, बिना फ़ायदा के भी ज़िंदगी में करना चाहिए। वो साजिब का हाथ थामे हुए साजिब के साथ इसके कैंप में लेटी हुई पूरा उम्मीद नज़रों से देख रही थी। यार, मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारे इन खूबसूरत जज्बात को, मगर यार हमारी शादी को भी इतना टाइम ही कितना हुआ है। कल को जब हमारे खुद के बच्चे होंगे तो क्या हम इस बेटी को वो प्यार दे सकेंगे जिसके वो हकदार होगी? ये एक दो दिन का फैसला नहीं है, इसको सारी ज़िंदगी हमें लेकर चलना होगा। उसे अपने सीने पर लेटाए हुए समझाने वाले अंदाज से बोल रहा था। साजिब, क्यों नहीं, हम इस बच्ची के साथ इंसाफ कर सकेंगे। इंसान घर में अगर कोई जानवर भी पालता है तो आपको इससे भी लगाव हो जाता है। ये तो इतनी प्यारी खूबसूरत बच्ची है, फिर हम इसको क्यों प्यार और इंसाफ नहीं दे सकेंगे? छोटे से क्वार्टर में पास पड़ी हुई बच्ची को मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए बोल रही थी। ये बच्ची एक ऐसी लड़की का था जिसने एक ऐसे लड़के से शादी की जो कि शराबी और नशे की धुत रहता था। लड़की और लड़के का माँ बाप नहीं थे और ना ही कोई बहन भाई। इस बच्चे को पैदा करते हुए इस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो गाँव वालों ने यही बताया कि ये लड़की को हमेशा मारता था और नशे का आदी कई रातों नहीं आता था। वो लड़की जाते हुए अपना बच्चा डॉक्टर्स को देते हुए ये बोल कर गई थी कि इसके बच्चे को इस जालिम शख्स के हवाले ना करे, वरना ये इसको बेचकर भी नशा कर लेगा। बच्ची बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि इस बच्चे की माँ जो इतनी गुर्बत में भी खूबसूरती की मूरत थी, तो बिल्कुल बेटी अपनी माँ पर ही गई थी। रात को डॉक्टर हुमा ने अपने साथ कैंप में ले आई। अब वो इसी बच्चे को गोद में लेने की बात कर रही थी। प्लीज़ साजिब, देखिए ना कितनी प्यारी बच्ची है। इसका बाप शराबी और माँ मर गई, इसमें इसका तो कोई कसूर नहीं है। हुमा मेरी जान, मैं समझ रहा हूँ, मुझे इस बच्ची से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं आने वाले वक्त से डरता हूँ। कल को अगर हम
اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟ جب ہم اس کے ساتھ انصاف کریں گے، یہ ہمارے ساتھ رہے گی تو ہم اس کے ماں باپ ہوں گے، ہم کیوں فرق کریں گے اس میں اور اپنی باقی اولادوں میں؟ ہم اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی، ساجد پلیز مجھے یہ بچی گود لینی ہے۔ آپ میرے اس فیصلے میں میرا ساتھ دیں، میں زندگی میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گی۔ ساجد کے ساتھ لیٹی ہوئی ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھے ہوئے سر کو اٹھا کر التجا کرتے ہوئے بول رہی تھی، ٹھیک ہے، اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بس ہما دل سے اس بات کو عہد کر لو کہ اس بچی کے ساتھ ہم کبھی ناانصافی نہیں کریں گے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ اس کو محبت دیں گے اور اس کی جگہ ہماری اولاد بھی نہیں لے سکے گی، اور یہ ہمیں کرنا ہوگا۔ فیصلہ کر انداز سے فیصلہ سناتے ہوئے اس نے نظر بھر کر پاس پڑے چھوٹے سے کواٹ میں لیٹی ہوئی معصوم پری کی جانب دیکھا تھا، جو بے فکر اپنی زندگی میں آنے والی خوشی اور غم سے آزاد گہری نیند کی آغوش میں سو رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ۔ ساجد کے گال پر لب رکھ کر چومتے ہوئے خوشی سے پاگل سی ہو گئی تھی۔ تمہاری بات مان کر جتنی بڑی تمہیں خوشی دی ہے، یہ بچوں والی لپیاں چمیاں دے کر مجھے خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر اسٹرانگ والی کس چاہیے مجھے۔ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے گہری نظروں سے دیکھ کر شوق انداز سے مسکرا دیا۔ ڈاکٹر صاحب شرم کر رشوت مانگ رہے ہیں، شرماتے ہوئے پیچھے ہونے لگی تھی۔ یہ ڈاکٹر رشوت نہیں لیتا، جان لیتا ہے، جو میں ابھی تمہاری لوں گا۔ وہ کہتے ہوئے دور ہوتی ہما کو کھینچ کر کمر کی دونوں جانب سے اٹھا کر اپنے پیٹ پر بیٹھا چکا تھا۔ ساجد پلیز نہیں۔ ساجد کے ارادے بھاپتے ہوئے نفی میں سر کو ہلایا۔ وہ ننھی پری کے ساتھ کچھ ٹائم گزارنا چاہتی تھی، مگر یہاں تو ڈاکٹر صاحب کی نیت پوری طرح سے خراب ہو چکی تھی۔ نہیں، کیا کہا تم نے؟ تمہیں اپنے کان پر ترس نہیں آتا ظالم ڈاکٹر؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے کو اپنے اوپر جھکاتے ہوئے بولا تھا۔ دل کی ڈاکٹر ہو، خان کا دل سے کھیلتی ہو، شرم نہیں آتی؟ سارا دن مریضوں پر محبت برساتی ہو اور اب رات کو بھی تمہیں مجھ سے دور رہنا ہے؟ ہماری سے دیکھ لبوں کو اس کی پنکھڑیوں سے ٹکرا کر چومتے ہوئے بولا، کتنی مشکل سے تمہارے ڈپارٹمنٹ سے لے کر آیا ہوں تمہیں، اب تم مجھے انکار کر رہی ہو؟ بتاؤ۔ ساجد انکار نہیں کر رہی، مگر آج نہیں۔ آج کیوں نہیں؟ اینی ریزن؟ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا، آج میں بہت تھک گئی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے مریضوں کی کتنی لمبی لائن تھی؟ آپ بہت ظالم ہیں، میں اس وقت آپ کو برداشت نہیں کر سکتی، چھوڑ دیں پلیز۔ شرم سے لال چہرہ لیے بامشکل الفاظوں کو بولتی ہوئی اس کے اوپر سے اٹھ کر پیچھے ہونے لگی تھی۔ وہ پیچھے ہوتے ہوئے خود کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں ظالم ہوں تو ٹھیک ہے، پھر چپ چاپ ڈاکٹر صاحبہ میرا ظلم برداشت کرو، جتنی مرضی تم تھکی ہو۔ خان کی جان بستر پر اپنے کان کو سکون دینا تم پر فرض ہے۔ کروٹ لے کر اسی پوزیشن میں اس کے اوپر آ گیا۔ ساجد قسم سے آپ اپنی محبت کے معاملے میں آج بھی جاہل پٹھانوں جیسے ہیں۔ وہ انگلیاں دکھاتے ہوئے اس کے لبوں کی لیما سے تڑپ اٹھی تھی۔ میں جانتا ہوں خانم، تمہیں واقف کروانا چاہتا ہوں کہ مجھے انکار کر کے میرے جذباتوں کی لو کو بھڑکایا مت کرو۔ لبوں پر رکھتے ہوئے نمی کو پیتے ہوئے اس کی سانسوں کو پوری طرح سے روک چکا تھا۔ ہاتھوں کو ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑے اوپر کی جانب پن کیے اس پر اپنی بھاری وجود کے ساتھ لمسوں کی لو برسا رہا تھا۔ اتنے دنوں سے آزادیاں مار کر گاؤں کے دوسرے کونے پر آرام سے نیند کے مزے لوٹتی رہی اور ابھی بھی کہہ رہی ہو کہ میں ظالم ہوں؟ یہی کہا نا؟ اس کے کان کی لو پر نرمی بھرا لیمس چھوڑتے ہوئے سرگوشی کرتے ہوئے اس کے پورے وجود میں بجلی کی لہریں سی دوڑا گیا۔ ہما کچھ نہیں بولی تھی، اسے کچھ بولنے دے ہی کہاں رہا تھا۔ اس کے ظالم ہونٹوں کے لیمس تو اس کے جان لینے پر تلے ہوئے تھے۔ اس کے ڈیپ گلے پر اپنے لب رکھے ہوئے مدہوش سا ہو کر جھکا ہوا تھا۔ بہت تیز سانسوں کے ساتھ آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی انگلیوں میں ساجد کی سخت انگلیاں تھیں، جن کو ہما نے لمسوں کی شدت سے جلتے ہوئے سختی سے دبا لیا تھا۔ ڈیپ گلے کے سلٹ کے بٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر دلکش انداز سے مسکراتے ہوئے شرٹ پر لگے 3 بٹنوں کو کھول چکا تھا۔ اس کا خوبصورت سراپا اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ پہلے سے بھی بہکا ہوا خان اس کے خوبصورت جسم کی رعنائیوں کو دیکھ کر جیسے ٹوٹ ہی پڑا تھا۔ لب کھلی سلٹ پر رکھتے ہوئے سیدھے دل والے مقام پر گئے تھے۔ اس کے لیمس دل پر محسوس کرتے ہوئے اس کے منہ سے سسکی اپڑی تھی، جسے مزید بڑھانے کے لیے وہ اپنے دانت کی چبھن دیتے ہوئے سختی دکھا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح بہکتا وہ ننھی پری رونے لگی تھی۔ اس کی آواز سے چونک کر ایک غیرت مند پٹھان باپ کی طرح پیروں کی جانب رکھے ہوئے کمل جلدی سے کھینچ کر اپنے اور ہما کے اوپر اوڑھ لیا۔ وہ بچی اتنی چھوٹی تھی جو کہ ابھی نہ کچھ سمجھ سکتی تھی اور نہ سوچ سکتی، مگر ساجد کے لیے اس وقت وہ اس کی بیٹی تھی، جس سے اسے بہت شرم سی محسوس ہو رہی تھی۔ جائے پیاری مورے، ہماری بیٹی ہمارے رومانس کے لیے خطرہ کی گھنٹی بن کر اٹھ چکی ہے۔ تم تو بہت خوش ہو، دانت مت نکالو، توڑ دوں گا۔
तो जो गुड़िया के जागने पर साजिद की हालत पर मुस्कुरा रही थी, इसके ऊपर से हटते हुए मसनूई गुस्सा दिखा रहा था। अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए कपड़े ठीक करके कम्बल से निकलती हुई गुड़िया को खुद में उठाकर चुप करवाने लगी थी। आप इसको पकड़े, मैं इसके लिए फीडर बनाकर लाती हूँ। साजिद जो अपने कपड़े और हवास ठीक करके उठकर बैठ गया था, इसकी गोद में गुड़िया को डालते हुए उठकर इसके लिए फीडर तैयार करने लगी थी। इस नन्ही सी परी को पहली बार अपने हाथों में उठाकर साजिद के दिल ने एक खूबसूरत एहसास को महसूस किया था। शायद वो वही एहसास था जो एक बाप अपनी बेटी के लिए करता है। वो इसके मासूम से चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहा था, जबकि थोड़ी दूर खड़ी हुमा जो इसके लिए दूध की बोतल बना रही थी, साजिद के चेहरे पर खुशी के रंगों को बाखूबी देख रही थी। वो भी खुश थी कि साजिद ने इस पाड़ी सी गुड़िया के वजूद को पूरे दिल से एक्सेप्ट कर लिया है। एक ही रात में वो इतना बुलंद मर्तबा पा चुके थे माँ और बाप बनने का। ये खुशी हर किसी के नसीब में नहीं आती। साजिद, आप सुबह सारे डॉक्यूमेंट साइन करके गांव वालों के सामने उससे पूरी तरह से हमारी बेटी बना लेंगे ना? फीडर गुड़िया के मुंह में डालती हुई पूछ रही थी। बेटी तो ये हमारी बन चुकी है और इसने चार्ज भी संभाल लिया है। वो मुस्कुराते हुए बोलकर हुमा के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे भी अपने साथ लगाए हुए था। गोद में पड़े इस खूबसूरत नन्ही सी जान को देख रहा था। चार्ज संभालने से साजिद का मतलब था कि कुछ देर पहले इसके रोमांस की ऐसी की तैसी मारना। बेफिक्र हो जाए, मैं सुबह सब देख लूँगा, तुम बस हमारी बेटी की परवरिश पर ध्यान दो। इसने आखिर वो बोल दिया था जिसको सुनने के लिए वो कब से बेकरार थी। वो साजिद के मुंह से सुनना चाहती थी कि वो इनकी बेटी है। अब हुमा के बेचैन दिल को सुकून आ गया था। वो नन्ही परी अपने माँ बाप से कुछ खिदमतें करवा रही थी। कितनी देर वो छोटी छोटी आंखों को जगमगाते हुए खेल रही थी। गुड़िया साजिद के सीने पर लेटी हुई थी और हुमा इसके बाजू पर सर रखे हुए सो चुकी थी, जबकि साजिद अल्लाह की इस रहमत को देखकर शुक्र अदा करने लगा। दोनों के माथे पर लब रखते हुए सोच रहा था कि ये दोनों मैडमों ने ऐसे ही रातों को उसे स्टैंड बनाकर सोना है। वो खुद सोचकर ही खुद ही मुस्कुरा दिया था। मिस माही। जी सर। माही न्यू प्रोफेसर की आवाज़ पर हैरान हुई थी कि इसने कैसे आज अपने लबों को जहमत दी कि वो माही का नाम पुकार सके। लेक्चर के दौरान अचानक से प्रोफेसर ने माही को मुखातिब किया, तो जब माही ने खड़े होकर जी कहा था, उसे लगा कि अभी इसकी कोई बेइज्जती ही होने वाली होगी। माही, आप बता सकती हैं कि सिफा बहुत दिनों से क्लास अटेंड क्यों नहीं कर रही? प्रोफेसर ने बहुत नॉर्मल से अंदाज के साथ व्हाइट बोर्ड पर सब्जेक्ट लिखते हुए पूछा था। नो सर, मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं आ रही। मेरी काफ़ी दिनों से इससे बात नहीं हुई। माही को गुस्सा आ गया था इस बात पर कि इतने दिनों बाद वो कॉलेज आई है। प्रोफेसर को ये हिदायत तो नहीं हुई कि वो इसके बारे में पूछता, मगर मिस सिफा पिछले 10-12 दिन से नहीं आई तो इसको फिक्र होने लगी थी। इसलिए इसने नहीं बताया था कि सिफा की मामी से इसकी बात हुई थी, जिसने ये बताया था कि सिफा के अचानक से इसके माँ बाप ने शादी कर दी है। ज़्यादा लंबा चौड़ा इसकी ममानी ने बताने की जहमत नहीं की थी और ठग से फ़ोन बंद कर दिया और सिफा का फ़ोन मुसलसल अब बन जा रहा था। ओके ठीक है, आप बैठ सकती हूँ, उसे खड़ा देखकर प्रोफेसर ने बिना देखे ही कहा था। आखिर वो क्यों नहीं आ रही? कॉलेज क्या हुआ इसकी ज़िंदगी में? प्रोफेसर व्हाइट बोर्ड पर लिखते हुए सोच रहा था। इसकी नज़र के सामने वो सारा मंजर आ रहा था जब वो इसके भाई के पूछने हॉस्पिटल पहुंचा और जिस तरह से वो अपने बाप से बोल रही थी, जैसे कि इसको बहुत सी नाराज़गी हो अपने बाप से। वो इस लड़की की आंखों से अपने बाप की नफरत छलकते इसने देखी थी। क्या हुआ होगा इसके बाद जब वो इतना दिनों से नहीं आ रही? क्या इसके भाई की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है? वो मुसलसल सोच रहा था और क्यों सोच रहा था ये तो वो खुद भी नहीं जानता था। एक अलग सा एहसास था जिसको प्रोफेसर को इनाम नहीं लेना चाहता था। किसी स्टूडेंट ने सब्जेक्ट के हवाले से सवाल पूछा तो वो ख्यालों को झटक कर स्टूडेंट का जवाब देने लगा। वो कब से प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठा हुआ था, जबकि सवाल यही पूछना चाहता था कि इसकी स्टूडेंट काफ़ी दिनों से नहीं आ रही। उसे सिफा के घर का एड्रेस चाहिए था, जो इसने थोड़ा घुमा फिराकर रजिस्टर्स देखते हुए नोट कर लिया था। प्रिंसिपल से सलाम लेते हुए वो कॉलेज गेट से निकला था, क्योंकि छुट्टी हो चुकी थी। सड़क पर ज़्यादातर स्टूडेंट अपने रिलेटिव के साथ गाड़ियों में बैठकर जा रहे थे। वो सड़क क्रॉस करता हुआ पार्किंग एरिया में आकर गाड़ी को चाबी से खोलकर अंदर बैठ गया। वो सीधे सिफा के घर जाने का इरादा रखता था। वो खाना पैक करवाकर घर के लिए जल्दी से निकला था। आज काफ़ी लेट हो गया था। उसे अपने कुछ सरकारी कागजात को इशू करवाना था, जो कि बहुत ज़रूरी था। लाहौर पोस्टिंग की वजह से ये कब से रुके हुए थे। ऊपर से स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि अपने कागजात को दुरुस्त करवाएं। तो आज जब वो गुस्से से घर से निकला
تو یہی کام کرنے آیا تھا۔ ویسے تو اس نے اپنے کام سے زبردستی چھٹی لے رکھی تھی۔ ACP سامر اپنے کام کو لے کر بہت زیادہ سیریس رہتا تھا۔ کام کے حوالے سے اس کے اپارٹمنٹ کو کبھی اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اس بار زبردستی چھٹی لینے پر بھی اسے کچھ زیادہ سختی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ کھانا لے کر لفٹ میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ آج وہ کافی لیٹ ہو گیا ہے۔ میرا اس لڑکی کو بہت بھوک لگی ہوگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لڑکی اس کے دماغ میں آ گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح چابی سے دروازہ کھولتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ کھانا تو ڈشز میں ڈال کر رکھ دیا۔ انابل لبوں سے مسکراتا ہوا اپنے روم کی جانب آ رہا تھا، اپنی چور بیوی سے ملنے کے لیے۔ روم کا دروازہ کھولا، میڈم روم میں نہیں تھی۔ واش روم سے گرتے ہوئے پانی سے سمجھ چکا تھا کہ محترمہ اپنے آپ کو یہ کھنسانے میں مصروف تھی۔ شاور کی آواز آ رہی تھی اور جس کام کے لیے روم میں آیا تھا اسے کر کے واپس کچن کا رخ لیتے ہوئے باہر چلا گیا۔ وہاں سے ایک کھانے کی ڈش اٹھائی اور صفا کے روم کا لاک کھول کر اندر گیا۔ بنا کچھ بولے کھانا سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے ایک نظر اس کی جانب دیکھا تھا، جو پہلے جیسی ڈری ہوئی نہیں لگ رہی تھی۔ بیڈ پر نظر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے بھی ایک نظر سامر کی جانب دیکھا تھا۔ سامر بنا کچھ کہے دروازہ واپس لاک کر کے اپنے روم میں آ گیا تھا۔ وہ واش روم سے شاید ابھی ہی نکل کر باہر آئی تھی اور ٹاول سے اپنے گیلے بالوں کو خشک کر رہی تھی۔ سامر پر نظر پڑتے ہی مسکرائی تھی۔ آپ کب آئے؟ ٹاول کو صوفے پر جھک کر رکھتے ہوئے سامر کی جانب آنے لگی تھی۔ اس سے پہلے سامر اس تک پہنچ چکا تھا۔ جان منع کیا ہے نا، پاؤں پر زیادہ وزن مت ڈالا کرو، تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا ہے۔ اس کے پاس آ کر باہوں کے دائرے میں بھرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا کر بول رہا تھا۔ میر بہت دن ہو گئے تھے، پاؤں کی وجہ سے میں نہائی نہیں تھی۔ میر کے سینے سے لگ کر بہت لاڈ سے بول رہی تھی۔ اور اپنی ہمدردیاں دکھا لی تم نے؟ میں نے کس سے ہمدردیاں دکھائی ہے؟ پیچھے ہوتے ہوئے حیرانی سے بولی۔ اس سے جس کے لیے اپنے شوہر کی پاکٹ سے بڑی چالاکی کے ساتھ تم نے چابی نکالی تھی۔ سینے پر دونوں ہاتھ باندھے ماں نے تیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا مطلب آپ جانتے تھے جب میں نے آپ کی پاکٹ سے چابی نکالی؟ اس کی جانب دیکھ کر شرمندہ سی ہو گئی۔ کیا لگتا ہے کہ میں اتنا بدھو پولیس والا ہوں کہ تم میری پاکٹ سے آرام کے ساتھ چابی نکال لوگے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا؟ آئیبرو اچکاتے ہوئے اسے شرمندہ دیکھ کر مسکرایا تھا۔ تم نے اسے اپنے کپڑے کیوں دیے؟ کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے اسے واپس اپنے ساتھ لگا لیا۔ کیا میر کتنے فاسٹ ہیں، آپ نے اس کے کپڑے بھی دیکھ لیے؟ مگر کیسے؟ چابی تو میرے پاس تھی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ میر کی جان، تم اپنے پولیس والے شوہر کو چکمہ دے کر چابی نکال سکتی ہو تو میں روم سے چابی کیوں نہیں لے جا سکتا؟ وہ بھی جب میڈم خود کو گھس گھس کر صاف کر رہی تھی۔ میرا کا نہا کر نکھرا نکھرا روپ میر کو بہکا رہا تھا۔ میرا کے گیلے بالوں کی خوشبو میر کو ہمیشہ کی طرح میر کے حواسوں پر چھانے لگی تھی۔ میر سوری، میں نے آپ کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا، بس میں نے اس لڑکی کو کپڑے دیے۔ اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنے دنوں سے اس نے وہ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بس میں نے اس کو کھانا کھانے کو بولا تھا، اسے بتایا تھا کہ میرا میر کتنا اچھا انسان ہے، وہ کبھی اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گا۔ میر کے مضبوط سینے میں سر چھپائے ایک ہی سانس میں ساری بات بتا گئی۔ وہ اپنے میر کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کتنی مشکل سے تو وہ واپس پہلے والا میر بننے جا رہا تھا، جو اپنی میرا کو دیکھ کر بہک سا جاتا تھا، جیسے وہ اس وقت سر جھکائے اس کے بالوں میں منہ چھپائے بالوں کی خوشبو سونگھتے ہوئے مدہوش سا ہو رہا تھا۔ اس کی کمر پر میر کے ہاتھوں کی سختی کو محسوس کر کے میرا کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور لب مسکرائے تھے۔ میر جب بھی اسے اس طرح گیلے بھیگے روپ میں دیکھتا تو ہمیشہ اس کی کمر کو کچھ اسی طرح کی سزا ملتی تھی، جو آج بہت دنوں کے بعد میر اسے دے رہا تھا۔ میر، آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ فی الحال تو تم مجھے معاف کر دو اور جلدی سے کھانا کھا لو۔ جانتی ہو تمہارا یہ والا روپ دیکھ کر میر اپنے آپ ہی سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب تم ایسا حلیہ لے کر مجھے جان بوجھ کر پاگل کر رہی ہو۔ کھانا کھاؤ، اس کے بعد آج تمہارے پیر کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ بہت بے چین ہوں تمہارے وجود کی رنائیوں کو دیکھنے اور محسوس کرنے کے لیے۔ میر کی آواز میں خماری واضح ہونے لگی تھی۔ میرا کو میر کا بہکنا بہت سکون دے رہا تھا۔ وہ کتنے دنوں بعد میرا کو یوں پاس کیے بہک رہا تھا۔ مگر میر، میرے پاؤں میں ابھی بہت درد ہے، وہ اپنے میر کو تنگ کرنے کے لیے بول رہی تھی، جو بڑی مشکل سے اپنے منہ جو جذباتوں کے سمندر کو روک کر کچن سے کھانا لینے جا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، میرے دل میں بھی بہت درد ہو رہا ہے، جس نے اتنے دنوں سے اپنی جان کو قریب سے محسوس نہیں کیا ہے۔ وہ بنا پلٹے بول کر چلا گیا۔ میرا لبوں میں مسکرا رہی تھی میر کی بے قراریاں دیکھ کر۔ دیکھیں نا سا، میں یہ لے لوں؟ یہ رنگ مجھے بہت اچھا لگے گا۔ میر اب سا کے ہاتھ سے پکڑ کر اسے مال میں اپنی پسند کا ایک ڈریس دکھا رہی تھی۔ سا اسے ایک بہت مشہور مال میں لے کر آیا تھا، جہاں پر پاکستانی اسٹائلش ڈریسز کی بھرمار تھی۔ سا کی جان، تم پر تو سب کچھ ہی اچھا لگتا ہے، کچھ بھی لے لو جان۔
जान छुड़ाती नज़रों से देखकर बोला, बताए ना, ऐसे थोड़ी होता है। आप हर बात इसी तरह बात बोलकर जान छुड़ा लेते हैं। अब मेरे लिए ड्रेस सेलेक्ट करें। हाथ से पकड़कर जिद करने लगी थी। तो तुम्हें मेरी पसंद का ड्रेस लेना है? कम हेयर। कुछ सोचते हुए शान ने सेल गर्ल को अपने पास आने को कहा। प्लीज़ पैक द ऑल ड्रेसेस। जहाँ से मीरा ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी, इस स्टैंड में लगे हुए तकरीबन 15-16 खूबसूरत मुख्तलिफ ड्रेस लगे हुए थे। साथ सेल गर्ल को सब पैक करने को बोल रहा था। सर, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। आपने तो सारे ड्रेसेस पैक करवा दिए हैं। मीरा अपने मुंह बसरते हुए कहा था। हाँ तो मेरी जान, पर सब कलर और सब ड्रेसेस अच्छे लगेंगे तो मैं किसी एक का इंतखाब नहीं कर सकता। बिना मॉल का लिहाज किए मीरा की कमर पर हाथ डालने उसे अपने करीब कर लिया। सर, क्या कर रहे हैं? हम मॉल में हैं, लोग हमें देख रहे हैं। मीरा कसमसाकर थोड़ा दूर होने लगी थी। देख रहे हैं तो देखने दो। मेरी अपनी साथी बीवी है जिसको मैं पाकिस्तान से अपने साथ लेकर आया हूँ। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई किसी को नहीं देखता। यहाँ पर तो अगर हम खुलेआम किसी भी कर ले तब भी कोई नहीं देखेगा। वो शरारती होते हुए उसे वापस कमर पर हाथ रखकर पहले से ज़्यादा अपने करीब कर चुका था। क्या ख्याल है, कर ले एक लिप किस और डाल दे। और क्या कहती हो तुम? तुम्हारी टिकटॉक फेमस हो जाएगी। हम दोनों तरफ तुर्की में किस्से करने वाले जोड़े के नाम से। मीरब की शर्माई हुई हालत से महफूज होते हुए मुस्कुरा रहा था। तंग मत करिए, चले यहाँ से, मैं थक गई हूँ। अब आप होटल चले। आसान ने उसे इस्तांबुल के बहुत से मशहूर मॉल में शॉपिंग करवाई और साथ में पूरा इस्तांबुल घुमाया था। सबके अंदर बैठकर इस्तांबुल के समुद्री नज़ारा देखकर मीरब बहुत खुश हुई थी। अब मीरब की थकन से बुरी हालत हो चुकी थी। वो जाकर होटल रूम में आराम करना चाहती थी। इस बात से बेखबर के साथ ऐसा कोई इरादा नहीं रखता। वो शॉपिंग का सारा सामान गाड़ी में रखकर होटल की तरफ निकल चुके थे। वो कब से सलाह साइकिल के नाम से तख्ती लगे बड़े से बंगले के सामने खड़ा था। चौकीदार दोबारा अंदर से वापस होकर आ चुका था। शायद वो लोग इससे मिलना ही नहीं चाहते थे, इसलिए बहाने बना रहे थे। प्लीज़ आप जाकर इनसे कहें कि मुझे इनसे ज़रूरी बात करनी है और मैं इनसे बात किए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा, इसलिए ये बहाने मत बनाएं। मैं इनकी आवाज़ें सुन चुका हूँ जो वो आपसे कह रहे थे कि जाकर बोल दो हम लोग सो रहे हैं। अब की बात चौकीदार जब नया बहाना लेकर आया तो प्रोफेसर सख्त लहजे में बोला। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, इसके पीछे एक खातून आकर खड़ी हो गई। प्रोफेसर को पहचानने में देर नहीं लगी कि वो सिफा की माँ थी, जिसे इस दिन सिफा के साथ हॉस्पिटल में इसने देखा था। जी बताएं, क्या कहना चाहते हैं? नागवार नज़रों से देखते हुए बोली थी, जैसे कुछ छुपा रही हो। देखिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मुझे सिफा के बारे में ज़रूरी बात करनी है, तो आप प्लीज़ मुझे अंदर आने दें ताकि मैं आराम से बात कर सकूं। प्रोफेसर ने अदब से बोला था क्योंकि खातून उम्र में भी इससे बड़ी थी। कुछ सोचते हुए खातून ने अंदर आने को कह दिया। जी फरमाएं, क्या कहना चाहते हैं? घर के अंदर ड्राइंग रूम के सोफों पर बैठने को इशारा करते हुए कहा था, जहाँ पर सलाह साइकिल भी आकर बैठ गया। प्लीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि सिफा इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही? वो एक बहुत होनहार बच्ची है। मैं जानता हूँ कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, मगर अब तो इस बात को बहुत दिन गुजर चुके हैं, तो इसका टीचर होने की वजह से मुझे परेशानी सी होने लगी। तो मैं पूछने आया हूँ कि प्रॉब्लम क्या है? प्रोफेसर ने बहुत नॉर्मल अंदाज से पूछा। सिफा की शादी हो गई है, अब वो आगे नहीं पढ़ेगी। इसकी माँ ने सपाट और ठोस अंदाज से जवाब दिया। व्हाट? ऐसे कैसे आपने इसकी अचानक शादी कर दी जब इसके एग्ज़ाम इतने नज़दीक थे? प्रोफेसर ने हैरान कर नज़रों देखते हुए कहा। क्यों, हमें अपनी बेटी की शादी करने के लिए आपकी इजाज़त लेनी चाहिए थी। इसकी माँ ने गुस्से से देखा। मैम, मैंने ऐसा नहीं कहा, बस मैं हैरान हो गया था। अपने लहजे की सख्ती को खुद महसूस करके वो मामले को ख़राब नहीं होने देना चाहता था, इसलिए फ़ौरन तस्दीक करते हुए बोला, तो ठीक है, आपको जवाब मिल गया, अब आप जा सकते हैं। इसकी माँ दो टोक अल्फाज से बोल रही थी जबकि पास ही सोफे पर इस कबाब चुप बैठा था। इसकी नज़रें कुछ और ही कहना चाहती थी। सर प्लीज़, अगर कुछ ऐसा है तो जो आप मुझे बता दें तो शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूँ। मेरी बेटी जिसके हाथ में है वहाँ पर आप हमारी मदद नहीं कर सकते। आखिर इसने अपनी चुप्पी तोड़कर कहा। कहाँ हैं आप, मुझे बताएं तो सही। प्रोफेसर का शक सही निकला था। सिफा के साथ कुछ गलत हुआ। सिफा की माँ ने बीच में बहुत बार अपने शौहर को रोकने की कोशिश की, मगर वो एक मजबूर और बेबस बाप की तरह अपनी बेटी को किसी भी हाल में बचाना चाहता था, जिसने अपने गुनाहों को एक अजनबी प्रोफेसर के सामने कबूल करने में भी देर नहीं लगाई थी। क्या कहा सर आपने? वो एसीपी सामिर मलिक के पास है। सामिर का नाम सुनकर वो प्रोफेसर चौंक गया था।
جی اور میرے خیال سے آپ ACP ثامر کو جانتے ہوں گے، وہ کتنا نیڈر پولیس آفیسر ہے جو کسی سے نہیں ڈرتا۔ میں نے تو اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے تو وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ سلاد سائیکل کے لہجے میں شرمندگی، بے بسی، ندامت، نہ جانے کیا کیا تھا یہ بولتے ہوئے۔ میرے خیال سے اب آپ کو تسلی ہو گئی ہے تو اب آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ ACP ثامر سے ٹکرانے کی تو نہ ہماری اوقات ہے نہ آپ کی۔ تو اس لیے اب آپ مزید یہاں پر بیٹھ کر ہماری بے بسی کا مذاق مت اڑائیں، آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ شاید اس کی بیوی کو یہ غصہ تھا کہ اس کے شوہر نے اس کی بیٹی کے بارے میں کیوں بتایا ہے، اس لیے وہ اپنے شوہر کو گھورنے کے بعد پروفیسر پر بھڑک اٹھی تھی۔ پروفیسر گہری سوچتا ہوا ان کے گھر سے نکل چکا تھا۔ سا 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 میرب چلائی تھی۔ اف پاگل لڑکی، کیوں چلا رہی ہو؟ سا جو گہری نیند میں سو رہا تھا میرب کے چلانے سے ہڑبڑا کر کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھا تھا۔ تو اور کیا کروں؟ آپ یہ میرے اوپر اتنے بھاری جسم ڈال کر سو رہے ہیں، میں لڑکی ہوں، بیڈ نہیں۔ سا کو اپنے اوپر سے ڈھکلتے ہوئے بولی تھی، جو اب بھی سٹ لیس اس کے اوپر برجمان ہوا پڑا تھا۔ میرا تو تم بیڈ ہی ہو، اس لیے چپ چاپ پڑی رہو، ورنہ صبح صبح ہوش ٹھکانے لگانے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ نیند کی خماری سے بھری ہوئی آنکھوں سے ایک نظر دیکھا۔ اس کو جھنجھنا کر دیکھ کر سا کے آتشی لب مسکرائے۔ نیند کی خماری سے بھری آنکھوں میں پڑتے لال ڈورے اس کی آنکھوں کو اور بھی خوبصورت بنا رہے تھے۔ ذرا سا مسکرانے سے اس کے گالوں کے ڈمپل گڑھوں کی طرح گہرے ہو گئے تھے۔ ساری رات آپ نے کون سے میرے پاؤں دبائے ہیں جو ابھی مجھے ہوش ٹھکانے لگانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں؟ سا نے پوری رات میرب کی نیند حرام کر رکھی تھی اور ایک وہ شاپنگ کرتے ہوئے بہت تھک چکی تھی۔ سارا دن انہوں نے استنبول کی خوبصورت جگہوں کو دیکھتے ہوئے گھوم کر گزارا تھا۔ رات میں سا نے اسے اپنی محبت بھری شدتوں سے ہلکان کیا تھا۔ میرب اس وقت فل غصے سے بھری ہوئی تھی۔ اب سا اس کے اوپر اپنے بازو پھیلائے لمبا چوڑا وجود لیے گہری نیند میں سو رہا تھا، اس لیے میرب اسے جگا رہی تھی، مگر سا جو جان بوجھ کر ڈھیٹ بن کر آواز سے نہیں دے رہا تھا۔ اچھا تو تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے پاؤں دباؤں؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لاؤ دبا دیتا ہوں۔ اس کے موڈ کو خراب دیکھ کر سا کو ہنسی آ رہی تھی، اٹھ کر پاؤں پکڑ کر دبانے لگا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے، یہ اچھا ہے رات کو سونے مرنے نہیں تو صبح اٹھ کر پیروں کو ہاتھ لگا کر اللہ کی ذات کے سامنے شرمندہ کرواؤ کہ میں اتنی بری بیوی ہوں جو اپنے شوہر سے اپنے پیروں کے ہاتھ لگوا رہی ہوں۔ اپنے پیروں کو پیچھے کھینچتی وہ تقریباً اٹھ کر ہی بیٹھ گئی تھی۔ نہیں، اللہ تم پہ ناراض نہیں ہوگا، میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ میں اپنی بیوی سے اپنی خوشی سے اپنی پیاری بیوی کے پیارے پیارے پاؤں دبا رہا ہوں، اور کہاں لکھا ہے کہ بیوی کے پیروں کو ہاتھ لگانا گناہ ہے؟ وہ پھر سے میرب کے پاؤں کو اپنی جانب کھینچتے ہوئے دبانے لگا تھا۔ پلیز سا چھوڑیں، اگر نہیں بھی لکھا تب بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا آپ میرے پاؤں کو ہاتھ لگائیں۔ آپ پھر سے اپنے پیر کھینچتے ہوئے شرمندہ سے انداز سے بول رہی تھی۔ چلو پیروں کو ہاتھ نہیں لگانے دینا تو منہ لگا لوں۔ اسے پاؤں سے کھینچ کر تو بیڈ پر گھسیٹتے ہوئے لیٹ گئی تھی۔ سا پھر سے اس کے اوپر آ گیا، اس کے پنکھڑیوں کو قید کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ سا چھوڑ دے مجھے، وہ چلاتے ہوئے سا کے بالوں سے پکڑ کر پیچھے کر رہی تھی۔ بدتمیز لڑکی، شوہر سے بدتمیزی کر رہی ہو، اب تمہیں اللہ گناہ نہیں دے گا؟ بنا اپنے بالوں کو چھڑا اس کی جانب دیکھا، آتشی لبوں سے دلکش انداز سے قہقہا لگا کر ہنسا۔ نہیں، اس بات کا مجھے کوئی گناہ نہیں ملے گا، میرے شوہر کو اور کوئی کام ہے ہی نہیں سوائے مجھے ہلکان کرنے کی۔ دیتا دلیری سے مقابلے کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ کیا ہلکان کیا ہے؟ میں نے تمہیں اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے، جانے سا قدر کیا کرو۔ اس کے جبڑے کو محبت والی سختی سے پکڑے ہوئے زبردستی اپنے ہونٹ اس کے پنکھڑیوں سے ٹکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ اسے محبت کرنا نہیں کہتے، اگلے کی جان لینا کہتے ہیں، اور ویسے بھی آپ تیاری کریں، آپ کا کام کتنا رہ گیا، مجھے واپس لے کے چلیں۔ میں آپ کو اس سے زیادہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ سارا دن آپ اپنی میٹنگز کرتے ہیں اور رات مجھے ذلیل کرتے ہیں، اب ان کو میری نزدیک مت لائیے گا۔ دھمکی آمیز لہجے سے آنکھیں دکھائی، انگلی سا کے لبوں پر رکھ کر پوائنٹ کرتے ہوئے بولی۔ اچھا جی، رومان سا کو دھمکی دے رہی ہو، جو خود چلتی پھرتی ایک دھمکی ہے۔ میں تو انہیں نزدیک بھی لاؤں گا، ان سے ان کی مرضی کے مطابق من پسند کام بھی کرواؤں گا، تمہاری جان کو راتوں کو ہلکان بھی کروں گا اور اپنا پیار بھی جتاؤں گا، تمہاری سانسوں کو پی کر اپنی پیاس بھی بجھاؤں گا۔ تم جو کر سکتی ہو کر لو، پلیز دھمکی مت دیا کرو مجھے۔ جانے سا تمہاری دھمکی دینے سے پھر میرا وہ کام ضرور کرنے کو دل چاہتا ہے جس سے تم مجھے منع کرتی ہو۔ کہتے ہوئے اس کے دونوں کلائیوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑ کر بیڈ کی دونوں جانب پن کر چکا تھا۔ لا کے اس کے سر ہلا کر ادھر ادھر کرنے کے باوجود اپنے لب پنکھڑیوں پر رکھ کر اس کی معصوم سانسوں کو بند کر گیا۔ رات کی شدتوں سے ٹوٹی ہوئی میرب اب پچھتا رہی تھی کہ اس نے سا کو دھمکی دینے والی غلطی کی۔
میرا کیا ضرورت تھی صبح صبح سوئے ہوئے سیر کو اٹھانے کی؟ اگر وہ اوپر لیٹا تو لیٹے رہنے دیتی۔ اب کو نکال رہا صبح صبح تمہاری جان، وہ خود کے دماغ میں سوچ کر خود کو کوس رہی تھی۔ اف جانسا، قسم سے مزہ آ گیا، بہت اچھا کیا جو تم نے مجھے جگا دیا، ورنہ تو میں ایسے ہی محبت سے محروم سویا رہتا۔ احسان رہا تمہارا مجھ پر۔ اس کے لبوں پر منمنیاں کرتے ہوئے اپنی مرضی سے پیچھا ہوا تھا۔ اتنی ضدی شخص میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا، جس کو ذرا سی بات بھی دھمکی لگتی ہے، بات کو دھمکی بنا کر پھر میری جان کو ہلکان کرنے پر تل جاتا ہے۔ وہ سوچ کر رہ گئی تھی، منہ سجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا ظلم میں نے تم پر کیا ہے، جو کہ ظلم ہے نہیں، صرف تمہیں لگتا ہے، اتنا ظلم تم مجھ پر کر سکتی ہو۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ تکیے پر سر رکھ کر سیدھے ہو کر بیڈ پر بازویں پھیلا کر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کر اب خود پر ظلم کروانے کے لیے تیار لیٹا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں آپ پر ظلم کرنے کا، چپ کر کے لیٹے رہیں۔ وہ دوسری طرف رخ کرتے ہوئے سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ آج سوچ رہی تھی کہ اس کا سا کتنا ضدی اور اڑیل ہے۔ سوچتے ہوئے اس کے لب غصے میں بھی مسکرائے تھے، اور یہی تو چاہتی تھی کہ پہلے والا سا مل جائے، جو اس کی جان کو ہلکان تو کرتا ہے مگر اس کا وجود اس کے سا کو سکون دیتا ہے۔ یہ سوچ کر دل سے میرب کو خوشی ہوتی تھی۔ اسی خوشی کو محسوس کرتے ہوئے میرب کے لب مسکرائے تھے۔ ویسے جانے سا، تم میری طرف منہ کر کے بھی مسکرا سکتی ہو، چوری چوری مسکرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سا اس کے اوپر سر جھکائے اسے مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے سا، سونے دے پلیز، سچی آپ جتنا مجھے تنگ کرتے ہیں میں نے ایک دن مر جانا ہے۔ ایسے ہی میرب کے منہ سے نکل گیا تھا۔ میرب آج کے بعد ایسا لفظ اپنے منہ سے مت نکالنا، اگر تم میری محبت کی شدت سے مر جاگی تو سا کو قسم کھانے میں دیر نہیں لگے گی کہ میں کبھی تمہیں چھوؤں گا بھی نہیں۔ میرب تمہیں یہ بولنے کا حق نہیں ہے، تم ہمیشہ سا کے ساتھ رہو گے، اگر کسی کو موت آئے گی تو پہلے سا کو آئے گی۔ میرب تمہارے بنا زندگی سوچ کر میں کانپ جاتا ہوں۔ اس کے چہرے کو پاگلوں کی طرح چومتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ مجھ میں اور ہمت نہیں ہے، اپنے سب عزیز رشتوں کو میں کھو چکا ہوں۔ بابا سے اتنی محبت کرتا تھا کہ بابا میری دنیا ہے، مگر بابا مجھے اس بے رحم دنیا میں اکیلے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ امی جان سے اتنا پیار کرتا تھا، امی جان کے سوا مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، امی جان کچھ بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ صرف میری زندگی میں تم امیرہ بچی ہو تو تم لوگ ایک دعا کرو نا، میں ہی مر جاؤں۔ سا پتہ نہیں کیوں اتنا بے قابو سا ہو کر بولے جا رہا تھا۔ میرب کو سا کی گھبراہٹ سے ڈر لگنے لگا تھا۔ سا ایم سوری، میں اب ایسا کبھی نہیں بولوں گی، پلیز سا۔ کیا ہو گیا؟ میں نے تو ایسے ہی بول دیا تھا۔ میرب سا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے سا کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ میرب پلیز، ایسے یا ویسے کبھی بھی دوبارہ ایسا نہیں بولنا۔ تم میری جان ہو، سا کے جینے کی وجہ ہو تم۔ تیزی اور گھبراہٹ سے بولتے ہوئے سا کے لفظ کپ کپ آنے لگے تھے۔ نہیں بولوں گی، پلیز آپ نارمل ہو جائیں۔ سا مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ کی گھبراہٹ سے۔ سا نے اپنا گھبرایا ہوا چہرہ جھکاتے ہوئے اپنا سر میرب کے دل والے مقام پر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ اس وقت سا ایک ڈرے ہوئے بچے کی مانند لگا، جو اپنے پیارے کو کھونے سے بہت خوفزدہ تھا۔ میرب سا کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ میرب کی محبت بھرے ہاتھوں کی لمس سا کو پرسکون کی نیند میں لے گئی تھی۔ میرب نے دل میں عہد کیا تھا کہ وہ کبھی مذاق میں بھی ایسے لفظ نہیں کہے جس کی وجہ سے اس کا سا تکلیف میں چلا جائے۔ اپنے سینے پر سوئے ہوئے سا کے پرسکون چہرے کو دیکھ رہی تھی، جو اپنی پراپرٹی پر پورے حق سے برجمان ہو کر گہری نیند سو رہا تھا۔ سا کے وزن کی وجہ سے میرب کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی، مگر اب اس نے اف بھی نہ کرنے کا عہد کیا تھا۔ اس کا سا اور اس کے وجود پر سر رکھ کر اتنا پرسکون سو رہا تھا تو میرب ایسی گستاخی کبھی نہیں کرے گی جس سے سا کی آنکھ کھل جائے۔ اس نے دل میں سوچتے ہوئے سا کے بالوں پر نرمی سے لب رکھ کر چوم لیا۔ سائے پلیز مجھے جانے دے۔ تائے جان کیا سوچتی ہوں گی، میں اتنی بے شرم ہوں، اتنا دن چلا آیا ہے اور میں ابھی تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ خرم جو اسے اپنے مضبوط باہوں کی گرفت میں کس کے ہلنے تک نہیں دے رہا تھا، بیا کب سے اس کی منتیں کر رہی تھی باہر جانے کے لیے۔ تیری تائے جان ناراض بالکل نہیں ہوگی، اسے پتہ ہے کہ اس کی بہو اس کے بیٹے کی خدمت کر رہی ہے۔ گرفت کو مضبوط کرتے ہوئے وہ نیند میں ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے مسکرا دیا۔ سائے اللہ کا خوف کریں، آپ مجھ سے خدمت تو نہیں کروا رہے؟ ہاں تو سائے کی جان، سائے نے کب منع کیا ہے تو میری خدمت مت کر، چل شروع ہو جا۔ اسے اپنے اوپر کھینچتے ہوئے کماری بھری لہجے سے بولا۔ چھوڑے مجھے سائے، بڑے بے شرم ہیں آپ، چھوڑے مجھے، جانے دے۔
سائے کی بے باکی حرکت پر وہ شرما کا لال ٹماٹر ہو گئی۔ سائے کی کمسن شہزادی، تیرا سایہ تو ایسا ہی ہے اور ایسا ہی رہے گا، کبھی بدل نہیں سکتا، ایسے ہی مجھے قبول کرنا پڑے گا۔ وہ اپنی بے باکیوں کو جاری رکھے ہوئے اس کے چہرے پر لمسوں کی ہلکی ہلکی سی بارش برسا رہا تھا۔ سایہ جانے تو نہ، مجھے سچ میں تائی جان کے سامنے بڑی شرم آئے گی، وہ کیا سوچیں گی میرے بارے میں۔ دوست، میں فجر کی نماز کے بعد ان کے کمرے میں گھس جاتی تھی اور اب دیکھ لے 10 بجنے والے ہیں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ بیا صبح صبح میرا دماغ مت کھا، جا پہلے فریش ہو لے اور پھر مل آنا اپنی تایا جان کو، تیرے سینے کو ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ کب سے تڑپ رہی ہے اپنے ساس کو ملنے کے لیے، اپنی بہو کی گرفت کو ڈھیلا کرتے ہوئے آخر اسے آزادی بخش دی۔ جی نہیں، وہ میری تائی جان ہے، ساس نہیں، اور آج کے بعد ساس کہیے گا بھی مت۔ وہ بہت تیزی سے بیڈ سے اتر کر واش روم میں جا کر بند ہوتے ہوئے بولی تھی۔ اسے ابھی بھی ڈر تھا کہ کہیں سایہ کا موڈ بدل نہ جائے۔ سایہ کروٹ لے کر بیڈ پر الٹا لیٹا مسکراتے ہوئے پھر سے سو گیا۔ کیا ہو گیا جان؟ میرا کی چیخ پر سامر جلدی سے اس سے دور ہو گیا۔ میر، آپ میرا زخم دکھا دیا ہے۔ وہ رونے لگی تھی۔ سوری میری جان، مجھے پتہ نہیں چلا۔ اس کے پاؤں کو اپنی گود میں رکھ کر گھبرا کر بول رہا تھا۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ بچوں کی طرح اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ میری جان سوری، میں دوا لگا دیتا ہوں۔ پلیز یار، ایسی اونچی آواز میں تو مت رو، ساتھ والے کمرے میں لڑکی ہے، کیا سوچے گی؟ آدھی رات کو میں اپنی بیوی پر کون سا ظلم کر رہا ہوں جو بیچاری آوازیں نکال کر رو رہی ہے۔ سامر میٹھا کی آواز میں تقریباً گھبرا کر اسے چپ کروانے کے لیے منت کر رہا تھا۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ میں ڈرامہ کر رہی ہوں؟ مجھے درد نہیں ہو رہا، میں جان بوجھ کر رو رہی ہوں، سامر کی جانب غصے ڈھکتے ہوئے بول رہی تھی۔ نہیں میری جان، میں نے ایسا نہیں کہا کہ تم جان بوجھ کر رہی ہو، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ پلیز اپنا والیوم تھوڑا کم کر لو۔ وہ میرا کے غصے اور چلانے کے ڈرتے ہوئے بول رہا تھا۔ کتنی مشکل اس کے پاؤں کی ڈریسنگ سیٹ کی، اسے پین کلر کھلایا اور پھر اپنے گود میں سر رکھ کر پچھلے 3 گھنٹوں سے وہ بچوں کی طرح لوریاں سنا کر اسے سلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب جا کر وہ سوئی تھی۔ تیرا وجود انتہائی عزیز ہے مجھے، تیرے سوا ہونے آتا کسی پر پیار مجھے۔ وہ سوچ کر لبوں میں مسکرایا۔ میری جان، ایک بار تمہارا پیر ٹھیک ہو جائے، اس کے بعد یہ جو تم نے پیر کا ڈرامہ بازی آج کی ہے نا، اس کا بدلہ تمہارا میر تم سے ضرور لے گا۔ سامر کو اچھی طرح سے پتہ تھا کہ اس کے پیر میں جتنا درد تھا، اس سے کہیں زیادہ اس نے ڈرامہ کیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ میرا کو بہت اچھا لگتا ہے میر سے اپنے نخرے اٹھوانا، اور بہت دن ہو گئے تھے اس نے اپنے نخرے اٹھوائے نہیں تھے، اور آج موقع ملنے پر اس نے یہ موقع ضائع نہیں ہو جانے دیا تھا۔ ذرا سا میر کا پیر اس کے پیر پر آ گیا تھا۔ میرا نے پورے 3 گھنٹے کی فلم چلا کر اس کے اچھے خاصے رومانٹک موڈ کی ایسی کی تیسی پھینک دی۔ اب میر کے ڈرامہ کو اس کے گود میں سر رکھے آرام سے سو گئی۔ سامر کے شرٹ کے کھلے بٹنوں والی جگہ سے بچوں کی طرح اپنا ہاتھ گھسائے ہوئے بڑے آرام سے سو رہی تھی۔ اس کی ایکٹنگ دیکھ کر سامر کو ہنسی آ رہی تھی۔ سامر اس کے ساتھ آرام سے لیٹ گیا، بازو اس کے اوپر سے گزارتے ہوئے قریب کر لیا، سونے کی کوشش کرنے لگا تھا، کیونکہ میڈم سو چکی تھی اور اس غریب کی نیند اور رومانس کا بڑا غرق ہو چکا تھا۔ اب اس کے پاس سوائے سونے کی کوشش کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ تمہارا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ میں اس لڑکی کے ساتھ کیا کروں گا، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ سامر نے جبڑے مینچتے ہوئے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارا تھا۔ پلیز آپ میری بات تو سنیں، ہم اس مدعے پر آرام سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ پروفیسر نے سمجھانے والے انداز سے سامر کو بڑے ادب سے بیٹھنے کو کہا۔ نہ تو مجھے بیٹھنا ہے اور نہ ہی مجھے اس مدعے پر تم سے بات کرنی ہے، اور نہ ہی تمہیں کوئی صفائی دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ غصے سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ سامر نے ٹیبل پر رکھے ہوئے موبائل کو اٹھا کر سامر وہاں سے تیز تیز قدموں سے نکل آیا تھا۔ ACP سامر کو پروفیسر نے کیفے میں بلوایا تھا۔ آصفہ کے ماں باپ کے بتانے پر ان کی بیٹی ACP سامر ملک کے پاس ہے۔ پروفیسر ACP کو سمجھانے آیا تھا کہ شاید اس لڑکی کو بچایا جا سکے، مگر 2 ہی باتوں میں سامر کا دماغ بہت گرم ہو چکا تھا، اور وہ بنا پروفیسر کی کوئی اور بات سنے وہاں سے نکل سیدھا اپنی جیپ میں بیٹھ گیا۔ جیپ کو اڑانے والے انداز میں لے کر گیا تھا، جبکہ پروفیسر وہیں پر سر تھامے ہوئے ٹیبل پر بیٹھا ہوا گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ سامر، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہم اتنے جلدی تیاری کیوں کر رہے ہیں؟ کل رات تک تو آپ کو کوئی ایسی پلان نہیں تھا۔ میرا بہت پریشان تھی کہ وہ اچانک صبح صبح پاکستان واپس جانے کی تیاری کرنے پر۔ میری جان، سب کچھ ٹھیک ہے، بس یہاں سے ہمارا کام وائنڈ اپ ہو گیا ہے تو ہمیں واپس جانا ہے، اور میرے آفس میں کام کا بنڈل بہت زیادہ ہے، اس لیے وہاں پر میری بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دلاور کا فون بار بار آ رہا ہے۔
سام میرر کے سامنے کھڑا ہوا اپنے شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ وہ میرب کو کلیئرلی کوئی جواب بھی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ ایسا تھا جو سام میرب کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرب میری جان تم کیوں پریشان ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں دماغ میں پریشانی سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کہہ رہا ہوں کہ تیاری کرو، آفس میں کام ہے، تو تم یہ گہری سوچ میں کیوں ہو؟ میرب سے پیکنگ کرتے ہوئے گہری سوچ میں تھی۔ آگے سائے اتنی جلدی جانے کی تیاری کیوں کر رہا ہے؟ سائے اس کو اداس اور کسمکس والے چہرے کو میرر سے دیکھتے ہوئے اس کے پاس آ کر کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سینے سے لگا کر بول رہا تھا۔ جان تھی وہ ساگی، اس کے چہرے پر ذرا سی اداسی بھی سائے کی دھڑکنوں کو بے چین کر دیتی تھی۔ جیسے اس وقت سائے اپنا ڈریسنگ سیٹ کرتے ہوئے چھوڑ میرر سے ہٹ گیا اور میرب کو پیار سے سمجھانے لگا، نہیں سام، میں پریشان تو نہیں ہوں، میں تو بس یہ سوچ رہی تھی کہ میں اتنی جلدی کیوں جا رہی ہوں۔ وہ اداسی بھرے لہجے سے بولتے ہوئے سائے کے سینے پر ہاتھ رکھ کر شرٹ کے بٹن میں چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ کیا میری جان ابھی اور یہاں پر رکنا چاہتی تھی؟ کل ہی تو تم کہہ رہی تھی کہ مجھے گھر واپس لے چلو، تو ایک طرح سے جو تم چاہتی تھی وہی ہو رہا ہے۔ ایسا سمجھ تو آ رہا تھا کہ میرب ابھی جانا نہیں چاہتی تھی، بس اس نے رات میں اپنی نیند میں نہ پوری ہونے کی وجہ سے غصے میں بول دیا تھا۔ ہاں، میں ابھی نہیں جانا چاہتی تھی، مجھے آپ کے ساتھ یہاں پر بہت اچھا لگ رہا تھا، پہلی بار تو میں آپ کے ساتھ کہیں آئی ہوں۔ اداس سا منہ بنائے ہوئے دھیمی آواز میں بول رہا تھا۔ ایسا ہے تو پھر پہلے کیوں نہیں بتایا؟ نظریں جھکا کر سائے نے میرب کے چہرے پر مرکوز کر رکھی تھی۔ مجھے لگا کہ آپ سمجھ جائیں گے، مگر آپ تو سمجھے ہی نہیں اور مجھے واپس لے کر جا رہے ہیں۔ وہاں جا کر آپ کام میں مصروف ہو جائیں گے اور میں پھر پہلے کی طرح اکیلی پھرتی رہا کروں گی، شکوہ گو لہجے سے بول رہی تھی۔ پہلی بات، میں جا کر جتنا بھی مصروف ہو جاؤں اپنی جان کو بور نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ایک مشکل دور تھا مجھ پر، امی جان کے جانے کے بعد میں خود کو سنبھال نہیں سکا۔ میرے اندر بہت کچھ ٹوٹ گیا تھا امی جان کے جانے سے، مگر تمہاری محبت مجھے زندگی کی خوبصورت راہوں پر واپس لے آئی۔ اب واپس جا کر تمہارا سا پہلے والا سا بن جائے گا، جو آفس جا کر بھی تمہیں اپنا پورا ٹائم دیتا تھا۔ اب تم بور نہیں ہوگی۔ اپنے اس لٹکے ہوئے چہرے کو ٹھیک کرو، مجھے اسمائل کر کے دکھاؤ۔ تمہارا یہ مرجھایا چہرہ مجھے زندگی سے دور کر دیتا ہے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا میرب، تمہارے چہرے کی خوشی مجھے جینے کی وجہ دیتی ہے اور مجھے ہمیشہ زندگی سے منسلک رکھنے کے لیے تمہارے چہرے کو مرجھایا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اوکے؟ فیصلہ کن انداز سے حق جتاتے ہوئے، آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میرے خیال سے اس سوال کا کوئی جواز نہیں۔ کیا میرا ہر انداز تمہیں یہ نہیں پتا تھا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں؟ پھر بھی اگر میری جان نے آج میرے منہ سے یہ سننے کا ارادہ کر لیا ہے تو ہاں، سائے تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ سائے کی جان ہو تم، رومانسا کے دل پر صرف اور صرف تمہاری حکومت ہے۔ ماتھے پر لب رکھ کر بڑی محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے کہا، اب جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، باقی کی پیکنگ میں کر لوں گا، ہماری فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے۔ کہتے ہوئے میرر کے سامنے خود تیار ہونے لگا تھا۔ میرب کپڑے لے کر واش روم میں جا کر بند ہو چکی تھی۔ سارے ڈاکٹر جو کراچی سے ایک ساتھ آئے تھے آج ایک بار پھر اکٹھے تھے اور تقریباً سارا گاؤں بھی اسی خوشی میں شامل ہونے آیا تھا کہ اس غریب لڑکی کی بیٹی کو اتنے اچھے سے جوڑے نے گود لیا ہے۔ سب ہی ہما اور ساجد کے فیصلے سے بہت خوش تھے۔ ان کی خوشی کو سب مل کر سیلیبریٹ کر رہے تھے اور تقریباً سب ڈاکٹر بچی کے لیے گفٹ لائے اور کئی تو گاؤں کے لوگ بھی ایسے تھے جو اپنی حیثیت کے مطابق بچی کے لیے تحفے لے کر آئے تھے۔ آج سب ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہو چکے تھے۔ بچے کو قانونی کارروائی کرنے کے بعد ڈاکٹر ساجد کے حوالے کر دیا گیا۔ ہما کی تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ وہ تو ننھی پری کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے گھوم رہی تھی اور اس کے ساتھ ڈاکٹرز بھی ہما کے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کر رہی تھیں۔ یہ کہہ رہی تھیں کہ وہ ڈیوٹی کے دوران اپنی بیٹی پر اچھی توجہ دیں اور اس کی جگہ ڈیوٹی چارج سنبھال لیا کریں گی۔ ڈاکٹر ساجد نے جہاں اتنی پیاری بیٹی کو پا کر خوش تھا، وہیں ہما کے چہرے پر جو چمک اور خوشی تھی اسے دیکھ کر بھی بہت خوش تھا۔ یہ سچ تھا کہ یہ فیصلہ ہما کا تھا، بس اس نے تو اس کے فیصلے پر پایا تکمیل تک پہنچایا تھا، مگر اب اسے لگ رہا تھا کہ یہ فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ سب ڈاکٹرز کو ساجد اور ڈاکٹر ہما کی طرف سے ٹریٹ دی گئی تھی۔ ایک الگ ہی گہمے گہمے اور خوشحالی کا ماحول سجا ہوا تھا۔ گاؤں کے بیچ میں ساجد کے گھر والوں کو بھی اس ننھی پری کے آنے کی خوشخبری سنا دی گئی تھی۔ ان کو بھی اپنی بہو اور بیٹے کے اس فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ساجد کی فیملی کافی پڑھی لکھی اور باشعور تھی۔ وہ بھی بہت خوش تھے اور بہت بے صبری سے ان کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ کب وہ ننھی پری کو گھر لے کر آ گئے تو گھر میں رونق لگ جائے۔ ہماری پیاری سی بیٹی کی پیاری مورے چلے۔ ساجد نے ہما کو اپنی بیٹی سے بات کرتے ہوئے مصروف پا کر کھانستے ہوئے متوجہ کیا۔ ساجد، مورے کا مطلب کیا؟ مجھے بتائیں تو صحیح۔ آپ نے کل رات کو بھی مجھے مورے کہا تھا۔
मुस्कुरा कर साजिब की जानिब देखते हुए हुमा ने मुस्कुरा कर सवाल किया, मोरे का मतलब होता है माँ, अम्मी, मामा, मॉम। जैसे हर ज़बान में माँ को अलग अलग ज़बान से बुलाया जाता है, इसी तरह पुश्तो ज़बान में माँ को मोरे कहते हैं। तुम हमारी बेटी की मोरे। हुमा के पीछे खड़े होकर नन्ही गुड़िया की चेहरे को नरमी से छूते हुए बोल रहा था। थैंक यू सो मच साजिब, मुझे इतना प्यारा रुतबा दिलाने के लिए। अब वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड है। व्यक्ति साजिब सीने से सर लगा गई। कंट्रोल मेरी प्यारी सी डॉक्टर साहिबा, हम इस वक्त अपने कैंप में नहीं हैं, बाहर खड़े हैं। इसके कंधे पर हाथ रखकर साथ लगाते हुए मजाक किया था। सॉरी। वो थोड़ी शर्मिंदा होकर मुस्कुराकर पीछे हो गई थी। सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं। कैंप में चलो, अच्छी तरह गला मिलकर लबों को चूमकर किस्सिया सिस्सिया लेने के बाद हम अपनी बेटी के आने की खुशी सेलिब्रेट करेंगे। रात को भी मेरी प्यारी बेटी ने अपने बाबा को रोमांस की बैंड बजा दी थी। अब वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हुमा के कान में इतनी कम आवाज़ में सरगोशी की कि कुछ देरी पर खड़े हुए डॉक्टर ने बिल्कुल नहीं सुना था, मगर हुमा शर्म से लाल टमाटर हो गई थी। डॉक्टर साहब, अब आप थोड़े से सुधर जाएं। एक बेटी के बाप बन गए। वो भी सरगोशी करते हुए ही बोली थी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम्हारा दिमाग में ये चल रहा है कि मैं सुधर जाऊंगा और मुझ में कुछ बदलाव आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं 10 बच्चों का बाप भी बन गया तो मैं तो ऐसे ही रहूँगा। डॉक्टर हुमा साहिबा, ये मत भूला करे कि तुम्हारा शौहर पठान है और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी कितनी औलादें होंगी, बल्कि हर औलाद के बाद हम खुद को पहले से ज़्यादा फिट महसूस करते हैं। इतने बेबाकी से हुमा के चेहरे पर नजरें गाड़े थोड़ा सा इस पर झुककर आहिस्ते से बोल रहा था। हुमा को तो अपनी सांसें गले में ही उड़ती महसूस हो रही थी। इसकी हालत देखकर थोड़ा पीछे को फिर खिलाकर हंसा था। उसे अपने कैंप की जानिब चलने को इशारा करते हुए साथ चल पड़ा। दोनों मुस्कुराते हुए अपने कैंप में जा रहे थे, अपनी प्यारी बेटी को साथ लिए हुए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो रुमान? सामिर ने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज से सलाम का जवाब दिया था। एसीपी साहब, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसे हैं और कहाँ हैं? रुमान शाह ने भी नॉर्मल अंदाज से पूछा था। मैं इस्लामाबाद में हूँ इस वक्त। तुम्हारे जाने के बाद मेरी पोस्टिंग यहाँ पर हो गई थी। ओके, तो फिर मैं भी इस्लामाबाद आया हुआ हूँ। बताओ कहाँ पर हो तुम? मैं तुमसे आकर मिल लेता हूँ। चलो, इसी बहाने मुलाकात ही हो जाएगी। नहीं, मेरे पास तो फ़िलहाल टाइम नहीं है। मैं किसी ज़रूरी काम से साइट एरिया पर हूँ, तो बाद में मिल लूँगा। जैसे ही टाइम मिलता है मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँगा। ओके, तुम साइड एरिया पर हो, मगर मेरा तो घर पर ही होगी। मैं इससे मिल लेता हूँ। तुम तुर्की से वापस कब आए हो? तुमने बताया ही नहीं। अमीर अब कैसी है? सामिर ने बात का रुख बदलते हुए कहा था। सामिर, मेरी बात को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम कराची में हो और कहाँ पर हो ये जानना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर तुम एसीपी हो तो मुझे भी लोग रोमांस सा कहते हैं, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे खुद बताओ कि तुम कहाँ पर हो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। सपाट लहजे और रौबदार आवाज़ से कहा था। ठीक है, मुझे तुम उर्फा कैफ़े में आकर मिलो, मैं वहीं पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। सामिर के जवाब न आने पर रुमान शाह ने खुद ही फैसला सुनाते हुए कहा था। रुमान, मेरे पास इस वक्त सच में टाइम नहीं है तुमसे मिलने का टाइम नहीं है, या मेरे सामने नहीं करने चाहते। मेरी इकलौती बहन के साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। रुमान साहब की भारी रौबदार आवाज़ फ़ोन से बाहर आ रही थी। ओह अच्छा, तो तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है? हाँ, क्यों नहीं चलना चाहिए, क्योंकि तुमने तो बताना ज़रूरी नहीं समझा। रुमान साहब ने तंजिया लहजे से कहा। मैं कैफ़े में आ रहा हूँ, वहीं बैठकर सारी बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सामिर ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। सामिर बहुत बेचैनी के साथ कैफ़े में बैठा टेबल पर रुमान साहब का इंतज़ार कर रहा था। बेशक मीरा की किडनैपिंग वाली बात छुपाने में सामिर की नीयत अच्छी थी, मगर हकीकत यह थी कि इसने बहुत बड़ी बात रुमान साहब से छुपाई थी, जिसे जानने का उससे पूरा हक था। वो मीरा का सगा और इकलौता भाई था, ऐसा भाई जिसने अपनी बहन की बेटियों की तरह पाला था। इस वक्त सामिर अजीब कशमकश में गिरफ्तार था। अस्सलाम वालेकुम। सामिर अपने सोचे में गुम था जब रुमान साहब की भारी आवाज़ उसके कानों में टकराई थी। वो अपनी सीट से उठकर खड़ा हुआ और रुमान साहब से मुसाफा करते हुए गले मिला था। अमीर कैसी है? सामिर ने बात बढ़ाने के लिए सवाल किया था। आने के कुछ देर बाद तक दोनों में खामोशी तारी रही थी। मेरा बिल्कुल ठीक है, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें ज़रूर बताता, क्योंकि तुम इसके भाई हो और तुम्हें जानने का पूरा हक है। रुमान साहब ने सीधा सीधा तंज किया। रुमान, मैं भी तुम्हें बताना चाहता था। अगर तुम यहाँ होती तो मैं ज़रूर बताता, और मैं बताने के बाद शायद मेरी तकलीफ़ में कोई कमी आ जाती। तुम्हें तो अंदाज़ा भी नहीं कि मैं इस वक्त खुद को कितना अकेला महसूस किया। मुझे भी कोई ऐसा चाहिए था जिसके लिए मेरे बाद मीरा की इज़्ज़त इतना ही नाजुक मसला होती जितना मेरे लिए थी। तुमने मुझसे छुपाकर इस वक्त मैं किस तकलीफ़ से गुजर रहा था।
تم نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس وقت کس تکلیف میں گزر رہا تھا. تم نہیں تھے. مجھے تمہاری بہت ضرورت تھی. سامر نے درد زدہ لہجے سے ساری بات کہی تھی. سامر یہی تو دکھ ہے. تم نے سب کچھ اکیلے برداشت کیا. تم مجھے فون کر سکتے تھے, بتا سکتے تھے. آخر میں زندہ تھا, اس دنیا میں تھا. اور تم تک پہنچنے مجھے کتنا ٹائم لگتا. سامر کی تکلیف کو سمجھتے ہوئے رومانسا کا لہجہ نارمل ہو گیا. فلیٹس بند تھے. تم جانتے ہو تمہارے جانے کے بعد میں نے یونیورسٹی تو اس میں صاف صاف بتایا گیا تھا کہ اگلے 48 گھنٹے تک فلیٹس بند رہیں گی. میں تمہیں بتا کر صرف تکلیف دیتا. نہ تو تم آ سکتے تھے اور نہ تم وہاں سکون سے رہ سکتے تھے. بتاؤ میں نے کیا غلط کیا. اس کے بعد جب میں میرا کو صحیح سلامت واپس لے آیا تھا تو پھر میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ تم نے مجھے جاتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے بزنس سے بہت زیادہ پرابلم ہو گئی ہے, جس کی وجہ تمہیں اچانک یوں جانا پڑا. اور مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے بھی تم ترکی گئے تھے اپنے بزنس کے سلسلے میں. اس وقت میرب کے ساتھ وہ گرنے والا حادثہ پیش آ گیا تھا. تب بھی تم سب کچھ چھوڑ کر اچانک سے واپس آ گئے تھے. مجھے لگا اس بار مجھے تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. رومان, تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری بہن کا خیال نہیں رکھ سکتا. اگر ایسا سوچتے ہو تو صحیح سوچتے ہو. وہ نظریں جھکائے شرمندہ ہو کر بول رہا تھا. واقعی میں تمہاری بہن کا خیال تو نہیں رکھ سکا. اگر رکھ سکتا تو اس پر کوئی مصیبت نہیں آتی. میں ایک بہت غیر ذمہ دار شوہر ہوں جو اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکا. ایک بہت ہی فلاپ شوہر ہوں میں. وہ ندامت سے نظریں جھکائے ہوئے بیٹھا تھا. بول دیا جو تم نے بولنا تھا. اب میری بات غور سے سنو. تم ایک بہت اچھے شوہر ہو. نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھو. تمہیں کس نے کہا کہ تم ایک فلاپ شوہر ہو؟ ایک باصور پڑھے لکھے انسان ہو کر تمہیں اپنے بارے میں ایسا سوچتے ہوئے دیکھ مجھے حیرانی ہو رہی ہے. رومانسا نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے تسلی بخش انداز میں کچھ کہنا چاہتا تھا. میں تو اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے. میں تو اگر خود ساری زندگی بھی ڈھونڈتا تو کبھی اپنی بہن کے لیے تم سے بہتر ہمسفر نہیں مل سکتا تھا. اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے خود سے ہی تم سے ملوا دیا اور میری بہن کے نصیب کی لکیروں میں تمہیں لکھ دیا. میں بہت خوش ہوں اور مجھے فخر ہے کہ تم پر. اس لیے سامر یوں نظریں مت جھکاؤ. قسمت میں جب جو لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. میرا کی قسمت میں یہ لکھا تھا. جو ہو گیا کیسے ہوا مجھے نہیں جاننا. تم نے میرا کو کیسے بچایا مجھے یہ بھی نہیں جاننا. تم اس درندہ صفت کمینے شخص کے ساتھ کیا سلوک کیا مجھے وہ بھی نہیں جاننا. کیونکہ میرا کے صحیح اور غلط پر مجھ سے زیادہ حق تمہارا ہے. تم اس کے شوہر ہو. جس دن تم نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ آج کے بعد وہ شخص تمہارا دشمن ہے, میں نے اپنے قدم پیچھے لے لیے تھے. تم نے اسے جو سزا دی وہ اس کے قابل تھا یا ہوگا. مگر سامر, تم جو اس کی بیٹی کو لے کر آئے ہو وہ تم نے بہت غلط کیا ہے. اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے. تمہیں کیا پتا کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس لڑکی کے ساتھ غلط کر چکا ہوں اور وہ لڑکی اسی کے لائق ہے. سامر, بے شک ہم دونوں میں ایک وقت ایسا تھا جب بہت دشمنی تھی. مگر ایک بات میں اس وقت بھی تمہارے بارے میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ تم ایک باضمیر اور باکردار انسان ہو. اس لیے مجھے 100% یقین ہے کہ تم کبھی بھی اس لڑکی کے ساتھ غلط نہیں کر سکتے. مطمئن لہجے سے رومانسا کہتے ہوئے ہلکے سے مسکرایا تھا. مت کرو مجھ پر اتنا یقین. اگر نہیں کیا تو ضرور کروں گا. میرا کہ گناہ گار کی بیٹی کو میں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا. اس شخص کی تڑپ اس دن جو میں نے اپنی بیٹی کے لیے دیکھی تھی, اس کو دیکھنے کے بعد تو چاہے مجھے اپنے ضمیر کو ہی کیوں نہ مارنا پڑے, میں مار کر بھی میرا کا بدلہ ضرور لوں گا. اس گھٹیا شخص کو تکلیف دینے کے لیے اس کی بیٹی کو تکلیف دینا ضروری ہے. اس کی بیٹی کے ساتھ غلط ہونا ضروری ہے. غصے سے جبڑے بھیجتے ہوئے فیصلہ کن انداز سے بولا تھا. نہیں سامر, مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کی بیٹی کا اس میں کوئی قصور نہیں. بچی ہے وہ, عمر ہی کیا ہے اس کی, بامثل 17 کی ہے. تم اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتے. رومانسا, تم بھول رہے ہو. میرا تو اس سے کہیں زیادہ معصوم اور چھوٹی تھی. اس نے احساس کیا, رحم کھایا تھا میری میرا پر. سامر کی آنکھوں میں غصے سے خون اتر آیا تھا. رومانسا اس کی تکلیف اور درد کو بہت اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا کیونکہ وہ خود بھی اسی درد سے گزر رہا تھا. مگر اس وقت اسے ہر حال میں سامر کے غصے کو اس پر حاوی نہیں ہونے دینا تھا. اسے سامر کے قہر و غضب سے اس بچی کو بچانا تھا اور اسی مقصد کو لے کر ہی تو ترکی سے اتنی جلدی واپس آیا تھا. تو ٹھیک ہے, مت کھاؤ ترس. میں نہیں کہوں گا تمہیں کہ تم اس کا ترس کھاؤ. جو بھی ظلم اور قہر تم نے اس پر ڈھانا چاہتے ہو اس کے لیے رب کی بارگاہ میں گناہ گار مت بنو. تم اس لڑکے سے نکاح کرو گے. رومانسا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا. نہیں, میں ایسا کبھی نہیں کروں گا. نکاح کر کے میں میرا کے ساتھ کہیں بے وفائی نہیں کر سکتا. سامر نکاح کے نام پر تڑپ اٹھا تھا.
اور جو تم بنا نکاح کے اس کے ساتھ کر کے اس کے باپ کو سزا دینا چاہتے ہو، وہ کر کے کیا تم میرا اس کے ساتھ وفاداری کرو گے؟ رومان شاہ نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ رومان تم جتنی مرضی مجھے دلیلیں دے لو، مگر میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ میں اس لڑکی کی صورت نہیں جانے دوں گا۔ ٹھیک ہے، مت چھوڑو اس لڑکی کو۔ تم اس کے ساتھ نکاح کرنے کی ہمت بھی نہیں رکھتے کیونکہ تم میرا کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے۔ تو اس ساری باتوں کا میرے پاس ایک سلیوشن ہے، رومان شاہ نے بہت ٹھہراؤ سے بولتے ہوئے کہا تھا۔ سامر نے نظریں اٹھا کر رومان شاہ کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ کیا؟ سامر نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اب جو رومان شاہ نے کہا تھا وہ بات تو دور دور تک بھی اس کے دماغ میں نہیں تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رومان شاہ اسے ایسا بھی کرنے کو کہہ سکتا تھا۔ اور حیرانی تو اسے تب ہوئی جب رومان شاہ نے کہا کہ وہ یہی سوچ کر ترکی سے واپس آیا ہے۔ دونوں میں اس فیصلے کو لے کر بہت بحث ہوئی، مگر جیت تو رومان شاہ کی ہونی تھی۔ رومان شاہ نے اپنا فیصلہ سامر سے منوا کر ہی دم لیا۔ تو پھر ڈن ہو گیا، جو میں نے کہا ہے اب تم ویسے ہی کرو گے۔ اس طرح میرا سے بے وفائی بھی نہیں ہوگی اور اس شخص کو سزا بھی مل جائے گی۔ ویسے بتانا پڑے گا میرب کو کہ اس کے شوہر میں بہت ساتر دماغ ہے۔ سامر نے غصے سے نظریں شاہ کے چہرے سے ہٹا کر دوسری جانب کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، میری بیوی میرے ساتر دماغ سے بہت اچھی طرح سے واقف ہے۔ تم کل تیاری رکھنا، میں گواہوں اور مولوی کو لے کر 3 بجے پہنچ جاؤں گا۔ رومان شاہ اپنے فیصلہ سناتے ہوئے کھڑا ہو گیا، جبکہ سامر غصے سے بھری ہوئی نظروں سے رومان شاہ کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جو سامر پر اپنا فیصلہ تھوپ کر چلا گیا تھا۔ ہلکی ہلکی دھوپ میں بیٹھی بیا بڑے مزے لے کر گنا چوس رہی تھی۔ اپنے کھیتوں سے لائے گئے میٹھے گنے کے ساتھ بہت اچھی طرح سے انصاف کر رہی تھی۔ مجال ہے کہ کہیں چھلکوں میں تھوڑا سا بھی رس باقی ہو۔ آج اس کے تایا اور تائی شہر گئے ہوئے تھے۔ کچھ دن پہلے جو رپورٹس آئی تھیں ان میں کافی سارے مسئلے سامنے آ گئے۔ ان کو ہفتہ 10 دن لگ سکتے تھے وہاں پر علاج کروانے میں۔ اب تو وہ ویسے بھی بے فکر تھے کیونکہ بیا کی پریشانی اس کے سر سے اتر چکی تھی۔ اب وہ بے فکر ہو کر وہاں پر جتنے دن چاہے رہ سکتے تھے، اور مہانور بھی وہیں شہر میں پڑتی تھی، تو اسی بہانے وہ کچھ دن اپنی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے تھے۔ ہوٹل روم میں خرم نے وہاں پہلے سے ہی کمرہ بک کروا دیا تھا۔ خرم بھی زمینوں پر گیا ہوا تھا، اس لیے آج بیا گھر میں اکیلی تھی۔ خرم شادی کے بعد کافی چینج ہو چکا تھا، تقریباً اپنے کام کو بہت سنجیدگی سے کرتا تھا، اس لیے تو آج اس کے ابا صاحب بے فکر ہو کر اس کی ماں کو علاج کے لیے شہر لے کر گئے تھے۔ تو جو میرے دل کو کول رہے تے میں دنیا نو کہہ دوا، پرے پرے دل دے کے دنیا تو کون ڈرے کول تیری آ گئی آ، لگیاں نبھا گئی آ، دس مینوں ہن میں کی کراں۔ بیا گنا چوستے ہوئے بڑے آرام سے آنکھیں بند کیے ہوئے دھیمی دھیمی آواز میں سانگ گنگنا رہی تھی۔ میری ملکہ ترنم نور جہاں، میں تجھے سارے گھر میں ڈھونڈ کر آیا ہوں اور تو یہاں پر بیٹھی ہوئی سر لگا رہی ہے۔ خرم کان کی لاک کے پاس آ کر بول تھا۔ بیا ڈر کر اچھلتی ہوئی دور جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ ہائے اللہ جی سائیں، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ ایک تو سائیں کی جان، تم ڈرتی بہت ہو۔ 2 ہی کام آتے ہیں تجھے، ایک ڈرنا اور دوسرا شرمانا۔ آج گھر پر کوئی نہیں ہے تو مجھے کوئی اپنا نیا فیوچر سے متعارف کرواؤ۔ وہ قدم بڑھاتے اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، دونوں ہاتھ اس کی کمر پر باندھ کر اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ سائیں کیا کر رہے ہیں؟ ہم چھت پر کھڑے ہیں، کوئی دیکھ لے گا۔ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کسمسا کر پیچھے ہو گئی۔ سائیں کی پکڑ کچھ زیادہ سخت نہیں تھی، اس لیے وہ بآسانی پیچھے ہو گئی۔ کوئی دیکھتا ہے تو دیکھ لے، اب تو تم میرے ساتھ رخصت ہو چکی ہو، اب تو ڈرنا چھوڑ دو بیا رانی۔ اس کی کلائی کو تھام چھت پر بنے ہوئے چھوٹے سے اسٹور نما کمرے کے اندر اسے لے آیا تھا۔ اسٹور میں تائی جان کی پیٹی اور اٹیچی کیس رکھے ہوئے تھے، جن میں بہت گرمی اور سردی کے بستر وغیرہ رکھ دیا کرتی تھی۔ اس کی کمر کی دونوں جانب ہاتھ رکھ کے اسے بچوں کی طرح اوپر اٹھا کر پاس پڑی ہوئی پیٹی پر بیٹھا دیا۔ سائیں کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آ جائے گا۔ اس کی کمر پر دونوں ہاتھ باندھ کر اپنے قریب کر کے خود نیچے کھڑا ہو گیا تھا۔ کوئی نہیں آئے گا، بے فکر رہو، آتے ہوئے سیڑھیوں کی کنڈی لگا کر آیا ہوں، ایسے ڈر ڈر کے میرے موڈ کی ایسی کی تیسی مت کرو۔ سرگوشی کرتے ہوئے خرم کے لب اس کے کانوں کی لو کو لگے تو بیا کے پورے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ بیا گمبھیر آواز میں بیا گالوں پر اپنے سخت بیئرڈ والے گال رب کرتے ہوئے اسے چبھن محسوس کرواتے ہوئے مدھوش سا ہو کر بیا کا نام پکارا تھا۔ اس کو چبھن اور محبت بھرے لمس کو محسوس کرتے ہوئے وہ تڑپ رہی تھی۔ سائیں کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے خود کو اس کے سپرد کیے وہ مشکل بولی تھی۔
میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی تم سے اس طرح پیار کر سکتا ہوں۔ تجھے پتہ ہے کہ تیرے پاس آنے کے لیے میں کتنا بے چین ہو جاتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے کہ ابھی بھی میں سارے کام چھوڑ کر تیری طرف کھینچے چلا آیا ہوں۔ وہ مدھوش سا ہوا اس کی گردن پر اپنے لبوں کے گرم گرم لمس چھوڑ رہا تھا۔ اس کے چلتے ہوئے لمسوں کی شدت سے اکھڑی ہوئی سانسیں لیے خرم کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی تھی۔ تیرے وجود سے آتی ہوئی خوشبو قسم سے مجھے پاگل سا کر دیتی ہے۔ اس کے دل والے مقام پر اپنے سر رکھے ہوئے تھا، ہاتھ اس کے کمر پر باندھ کر اس سے ہلنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خرم کے ہاتھ اس کے زپ پر جا کر رک گئے۔ وہ بن پانی مچھلی کی طرح تڑپ گئی جب اس نے ایک ہی جھٹکے سے زپ کو کھینچا اور کرتی کندھوں سے سرکا دی۔ سایہ دن دہاڑے تو کچھ شرم کر لیا کرے۔ وہ شرم کے مارے منمناتے ہوئے اپنی کرتی کو کندھوں پر واپس کھینچ کر اپنے دونوں ہاتھ کرتے پر رکھے ہوئے سایہ کی بے باک نظروں سے خود کو بچا رہی تھی۔ ہاں سایہ کی جان، بیوی ہے تو سایہ کی۔ سایہ کو تو اس وقت شرم نہیں آتی تھی جب صرف تو میرے نکاح میں تھی۔ اب تو سایہ پورے حق سے تجھے رخصت کروا کر تیرے تایا سے لے آیا ہے، تو اب بھی اگر تم مجھ سے ایسی امید رکھ رہی ہے تو پھر اس میں تیری غلطی ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ کہا لگا کر ہنستے ہوئے نرمی سے اس کے دونوں کلائیوں کو سائڈ پر کر کے اس کی کرتی کو کندھوں سے گھسکا کے وہاں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ لبوں سے چومتے ہوئے اس کی جان نکال رہا تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی سایہ کے جلتے ہوئے لمسوں کو محسوس کر کے، اس کی تیز سانسوں کو محسوس کرتے ہوئے۔ سایہ اور بھی بہکتا جا رہا تھا۔ سایہ کے بے باک لب اس کے دل والے مقام سے ہٹ نہیں رہے تھے۔ وہ بن جل کے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کے معصوم سسکی کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے اٹھا کر پاس پڑی چارپائی پر ڈالتے ہوئے اس پر جھک گیا اور گھڑا بن کر اس پر چھا گیا تھا۔ میرا آپ کس کے ساتھ صفا کا نکاح کروانے والے ہیں، پلیز مجھے بتائیں؟ میرا بڑے تجسس بھری نظروں سے دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ صبح سے وہ میر کے منہ سے نکاح کا نام سن کر بہت بے چین تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر صفا کا نکاح میر کس سے کروا رہا ہے۔ اپنے ساتھ کروانے لگا ہوں۔ بہت خراب موڈ سے بیڈ پر بیٹھا ہوا موبائل یوز کر رہا تھا۔ بنا میرا کی جانب دیکھے بولا، حد ہے، مجھے پتہ ہے آپ ایسا کبھی نہیں کر سکتے، پلیز بتائیں کہ آپ صفا کا نکاح کس سے کرنے والے ہیں؟ سامر کی بات کو اگنور کرتے ہوئے اپنے سوال پر زور دیتے ہوئے بولی تھی۔ بہت تیز دماغ ہے تم دونوں بہن بھائی میں، طنز بھرے لہجے سے ایک نظر اٹھا کر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مطلب؟ ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے میرا نے پوچھا۔ تھوڑی دیر میں تمہارا بھائی صاحب آ جائے گا مولوی اور گواہوں کو لے کر، تو بہتر ہے تم یہ سوال اپنے بھائی صاحب سے ہی پوچھ لینا۔ میرا دماغ بہت گرم ہے اس وقت، بہتر ہے کہ تم مجھ سے کوئی سوال مت کرنا۔ اب جاؤ، جا کر اس نکاح کے لیے تیاری کرو جس پر تم کل بہت مہربان ہو رہی تھی۔ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ رومانسا کے فیصلے سے بالکل خوش اور مطمئن نہیں تھا۔ رومان بھائی آ رہے ہیں؟ میرا سب کچھ بھول کر اپنے بھائی کا نام سنتے ہی چہک اٹھی تھی۔ جی، رومان بھائی آ رہے ہیں اور یہ محترمہ تمہاری ہی بھابھی بننے والی ہیں، اس خوشی کو بھی اپنے ساتھ ہی لے کر آئیں گے۔ وہ صرف اپنے دماغ میں ہی سوچ نفی میں سر ہلا کر چپ کر گیا تھا۔ رومانسا مولوی اور گواہوں کے ساتھ اپنے دیے گئے وقت پر آ چکا تھا۔ رومانسا نے میرا سے ملنے کے بعد صفا کے نکاح کے لیے وائٹ کلر کا کامدار لانگ فراک، ساتھ میں ریڈ کلر کا کامدار دوپٹہ اور ساتھ میں گلاب کے پھول کے گجرے لا کر میرا کو تھما دیے تھے۔ میرا بیٹا جلدی سے جا کر اس کو تیار کرو، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، میرا کی طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے۔ اسے ساتھ میں لے آتے، تمہارا ایک عظیم فیصلہ دے کر اس کی طبیعت ٹھیک ہو جانی تھی۔ سامر نے رومانسا کی بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے طنز کیا تھا۔ سامر، میرا اور رومانسا اس وقت سامر کے گھر میں کھڑے تھے جبکہ باقی لوگ باہر ٹی وی لانچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے میرے خیال سے نکاح کر لیتے ہیں، اس کے بعد تم فری ہو کر مجھ سے ملنا، بیٹھ کر اچھی طرح طنز کے تیر برسا لینا، رومانسا اپنے روبدار آواز سے بولا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اگر اس نے ذرا سی بھی نرمی دکھائی تو سامر یہ نکاح کبھی نہیں ہونے دے گا، مگر اس لڑکی کی زندگی بچانے کے لیے اور سامر کا بدلہ بھی پورا ہو جائے، اس کے لیے یہ نکاح ہونا بے حد ضروری تھا۔ میرا بیٹا اب جاؤ، اس کو فوراً تیار کرو اور اس کو سمجھاؤ کہ سوائے اپنے ماں باپ سے ملنے کے اس پر اور کسی بھی طرح کی کوئی سختی نہیں ہوگی۔ اتنی سی سختی کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے، جانے دینا چاہے، آخر وہ اس کے ماں باپ ہیں اور ہمیں ظلم کر کے اسے اس کے ماں باپ سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ سامر نے غصے سے بھری نظروں سے رومانسا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا بیٹا تم جاؤ، اس کو بولنے دو، رومانسا نے سامر کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا۔ رومانسا ایک بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس وقت سامر نہ تو اس کی کوئی بات سمجھے گا اور نہ ہی سنے گا۔ باتیں کرنے سے مزید معاملات بھی خراب ہو جانے تھے۔ بھائی، آپ اگر اس معاملے میں پڑے ہیں تو پھر آپ کو یہ نکاح والا قصہ نہیں چھڑنا چاہیے تھا۔ آپ لڑکی کو اس کے ماں باپ کے حق کو واپس کر دیں۔
اپنے باپ کے گناہوں کی سزا بچی کو آپ کیوں دے رہے ہیں؟ بھائی وہ بہت معصوم اور چھوٹی ہیں۔ میرا کے لہجے میں اس لڑکی کے لیے بہت ہمدردی تھی۔ ماشاء اللہ بھائی شیر اور بہن سوا شیر۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا تم دونوں کو اس لڑکی کے ساتھ اتنی ہمدردی کیوں چڑھی ہوئی ہے۔ سامر کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ وہ بھڑک اٹھنے والے انداز سے بول رہا تھا، میرا بیٹا آپ اس معاملے سے دور رہیں، یہ میرا سامر کا مسئلہ ہے اور آپ جا کر اس کو تیار کریں۔ ساری بات میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس لڑکی کو چھوڑا نہیں جا سکتا، مگر اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، یہ میری گارنٹی ہے۔ تم بے فکر ہو جاؤ۔ میرا کو ساری بات بتا کر روم سے مطمئن کر کے رومانسا نے بھیج دیا تھا۔ پلیز آپ اپنے شوہر کو سمجھائیں، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کرے، کیوں میرا زبردستی نکاح کروا رہے ہیں۔ وہ بچوں کی طرح سسکیاں لے کر آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ پلیز صفا تم پریشان نہیں ہو، تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ وہ میرا بھائی اور ہماری پرورش میں ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کو اذیت دے سکے۔ بس فی الحال صفا تمہیں تمہارے ماں باپ سے نہیں ملنے دیا جائے گا، اس کے علاوہ تم پر کسی طرح کا کوئی تشدد یا سختی نہیں ہوگی۔ رومان بھائی نے مجھے گارنٹی دی ہے۔ میرا کو اس پر بہت ترس آ رہا تھا۔ وہ اسے اپنے گلے سے لگا کر بیڈ پر بیٹھی سمجھا رہی تھی، بالکل ایک بڑی بہن کی طرح۔ پلیز آپ ہی مجھے اپنے گھر میں اپنے پاس نوکر بنا کر رکھ لیں، مگر میرا نکاح نہیں کروائیں۔ آپ بہت اچھی ہیں، میں آپ کے ساتھ رہ لوں گی، آپ نہیں ملنے دینا مجھے میرے ماں باپ سے، مگر مجھے اس اجنبی شخص کے ساتھ مت بھیجیں۔ میں تو اس کو جانتی تک نہیں ہوں۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتی ہوئی میرا کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ صفا وہ اجنبی نہیں ہے، وہ میرے بھائی ہیں، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا۔ اگر رومان بھائی نے وعدہ کیا ہے تو وہ کبھی اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ سامر اس وقت بہت غصے میں ہے اور ان کے غصے سے تمہیں بچانے کے لیے رومان بھائی نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ صفا رو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ اسے اتنا شدت سے روتے ہوئے دیکھ میرا خود بھی رونے لگی تھی۔ وہ وائٹ کلر کے پیروں کو چھوتی ہوئی فراک کے اوپر ریڈ دوپٹے میں وہ ایک معصوم پیاری سی گڑیا جیسی لگ رہی تھی، اور اس کی روئی ہوئی آنکھیں اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے پہناتے ہوئے میرا نے ماشاء اللہ بول کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ اپنے بھائی کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتی تھی، ورنہ اس طرح صفا رو رہی تھی میرا اس نکاح کو روک دیتی۔ رومانسا مولوی اور گواہوں کو لے کر میرا کے بلانے پر روم کے اندر آ گیا تھا۔ نکاح کے 3 بول قبول کرتے ہی صفا سائیکل سے وہ صفا سا بن چکی تھی۔ اس نے روتے ہوئے ہچکیوں میں اس نکاح کو قبول کر لیا، جس خوبصورت لمحے کا ہر لڑکی کو اپنے زندگی میں انتظار ہوتا ہے۔ اس کی زندگی میں یہ لمحہ بھی ایک سزا بن کر ہی آیا تھا۔ اسے ایک ایسے گناہ کی سزا مل رہی تھی جس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ آنے والی زندگی اس کے لیے کون سا نیا موڑ لے کر آنے والی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ میرا اس کو بہنوں کی طرح گلے لگا کر مل رہی تھی، جبکہ پاس ہی کھڑے سامر کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنے اتنے سال کے سروس میں تم جیسے نمونے نہیں دیکھے۔ رومانسا اور میرا کی جانب دیکھ کر سامر نے گہر آلودہ نظروں سے دیکھ کر کہا تھا۔ جب سب گواہ اور مولوی صاحب تقریباً دروازے سے بھاگ جا چکے تھے، غصے سے بول کر وہ جا کر اپنے روم کا دروازہ پٹک کر بند کر چکا تھا۔ ہائے بھائی، اب میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو یہ غصے سے چلے گئے ہیں؟ میرا حیران نظروں سے بند دروازوں کو دیکھ کر اپنے بھائی سے مخاطب تھی۔ اس کا خیال رکھنا، اس وقت وہ بہت غصے میں ہے، اس کا غصہ غلط نہیں ہے۔ میرا اس لڑکی کو جو سزا وہ دینا چاہتا تھا، جو کہ میں نے نہیں دینے دی، یہ بات اسے بالکل پسند نہیں آئی، اور ہماری ہمدردی اسے اس وقت زہر لگ رہی ہے۔ وہ بھی اپنی جگہ پر رائٹ ہے، وہ تمہارا شوہر ہے، تمہارا فرض ہے کہ تم اس کو ٹھیک کرو، اس کے غصے کو ہی برداشت کرنا۔ تمہاری ہی جنگ کو اس نے خود پر مسلط کر رکھا ہے، اب تم ہی جا کر اس کو ٹھیک کرو۔ میں چلتا ہوں، میرے اب کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی تو مجھے جا کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ اپنی بہن کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر کر وہ اپارٹمنٹ سے نکل آیا تھا۔ وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے گھونگھٹ کے نیچے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے ابھی تک اس شخص کا چہرہ تک بھی نہیں دیکھا تھا جس کو اس کی زندگی کا حاکم بنا دیا گیا تھا۔ پتہ نہیں اب میرے ساتھ یہ کیا کرے گا، مجھے مارے گا یا کھانا نہیں دے گا، یا پھر میرے باپ کی سزا کو مجھ پر جاری کرتے ہوئے میرے وجود کی بوٹیوں تک کو نوچ ڈالے گا۔ وہ روتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اس کی ہچکیوں میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ کتنا ظالم شخص ہے، ایک بار بھی مجھے چپ کروانے کی کوشش نہیں کی۔ اپنے ہاتھوں کو مروڑتے ہوئے گھونگھٹ سے نظریں اپنے گود پر جما کر درد سے بھرے دل سے سوچ رہی تھی، کتنا بے حس شخص ہے، کتنا خاموشی سے گاڑی چلا رہا ہے۔ تھوڑی سی آنکھ کو گھما کر گھونگھٹ سے اس کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ بالکل سنجیدہ بیٹھا ہوا اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے ہوئے تھا، جیسے ذرا سا بھی اسٹیئرنگ سے ہاتھ اٹھایا تو گاڑی نے سڑک پر الٹی ہو جانا ہے۔ صفا تم کیوں اس شخص کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ اپنے دل میں کوئی ارمان لے کر مت جانا، تم یہ سزا کے طور پر مجھ سے نکاح کے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔
کیوں یہ میرا حال چال پوچھے گا؟ مجھے تو خود کو آنے والی سزاؤں کے لیے تیار کرنا ہے، خود کو بنا احتجاج کیے آج ظلم کو برداشت کرنا ہے۔ وہ روتے ہوئے سوچنے لگی تھی۔ گاڑی ایک بلڈنگ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ شخص گاڑی سے اتر کر اس کی جانب آیا، اس کی سائڈ کا دروازہ کھول دیا۔ صفا بنا کچھ بولے اپنے گھونگھٹ کو سنبھالتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی تھی۔ گراؤنڈ فلور پر ہی سامنے والا اپارٹمنٹ شاید اس کا تھا۔ اپنی جیب سے چابی نکال کر گھماتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ ہاتھ کے اشارے سے بنا کچھ بولے اسے اندر جانے کو کہا تھا۔ صفا کا دل 100 کی اسپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ ایک انجان سا ڈر، خوف اور گھبراہٹ اس پر طاری تھا۔ ڈر سے اس کا وجود آہستہ آہستہ کانپ رہا تھا۔ اکیلے اپارٹمنٹ میں ایک شخص انجان شخص کے ساتھ سوچ کے اس کی روح تک کانپ رہی تھی۔ جب اس شخص نے دروازہ بند کیا تو صفا کو لگا جیسے اس کے جسم سے جان ہی نکل رہی ہے۔ وہ بنا کچھ بولے اس شخص کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ ایک روم کا دروازہ کھولا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے شاید بیڈ پر بیٹھنے کو کہا تھا۔ بیڈ کو دیکھ کر تو صفا کو اور بھی خوف آنے لگا تھا۔ وہ شخص خود دروازے سے ہی واپس چلا گیا تھا۔ صفا نے ڈرتے ڈرتے بیڈ کی جانب قدم بڑھائے اور پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی تھی۔ صفا تم ریلیکس ہو کر بیٹھ جاؤ اور اس گھونگھٹ کو بھی ہٹا دو۔ وہ شخص روم میں واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں شاید کھانے والی ڈش تھی، جس کو وہ سائڈ ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے صفا کے گھونگھٹ کو پیچھے کی جانب فولڈ کر دیا۔ جب اس شخص کی جانی پہچانی آواز سے چونک کر صفا نے نظریں اٹھا کر اس شخص کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ آپ؟ وہ حیرانی سے بولتے ہوئے کھڑی ہو گئی تھی۔ جی میں۔ صفا کو حیرت کو دیکھ کر وہ دلکش انداز سے مسکراتا ہوا بولا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب صفا اس کو دیکھے گی تو اس کا ریاکٹ ایسا ہی ہوگا۔ سر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ سچ میں تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ ویسے سمجھ کیسے آتی، سارا راستہ تم رو رو کر گزارا ہے۔ آنکھوں سے پانی کا دریا صاف ہوگا تو میرا چہرہ نظر آئے گا۔ پروفیسر مسکراتے ہوئے لبوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ پلیز سر سسپینس مت کریٹ کریں، مجھے بتائیں کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ پروفیسر بہت اچھا انسان تھا اور پہلے سے ہی صفا اس کو جانتی تھی، اس لیے تھوڑا سا ڈر سے باہر نکل کر اس نے کھل کر سوال کیا تھا۔ صفا تمہارا نکاح مجھ سے ہوا اور ہمارا رشتہ یہ ہے کہ تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے بہت پروقار انداز سے جواب دیا۔ مگر سر مجھے میرا آپ ہی نے بتایا کہ میرا نکاح اس کے بھائی سے ہو رہا ہے، تو کیا آپ؟ وہ حیرانی سے پوچھتے ہوئے چپ کر گئی۔ میرے خیال سے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنے سوال جاری رکھنا، میں ہر سوال کا پوری ایمانداری سے جواب دوں گا۔ اب مسکراتے ہوئے کھانے کی ڈش کو ٹیبل پر رکھنے لگا تھا۔ پلیز صفا ہاتھ دھو کر آئے، کھانا کھا لیتے ہیں، مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے۔ کم سے کم تم مجھے اتنا تو جانتی ہو کہ ہم بیٹھ کر کھانا کھا سکیں۔ میں تمہارے لیے اجنبی تو بالکل نہیں ہوں۔ اسے پتھر کی طرح ساکت کھڑے دیکھ ٹیبل پر کھانے کی پلیٹس لگاتے ہوئے پروفیسر نے کہا تھا۔ نہیں پلیز مجھے بھوک نہیں ہے، آپ کھانا کھا لیں، پلیز میرے سوالوں کے جواب دے دیں، میرے دماغ کی نسیں پھٹ رہی ہیں۔ وہ چل کر تھوڑا سا پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرا آپ ہی نے کہا تھا کہ میرا نکاح اس کے بھائی سے ہوا ہے، تو کیا آپ میرا آپ ہی کے بھائی ہیں؟ وہ تجسس بھری نظر سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ جی میں میرا کا بھائی ہوں، اس کے تایا کا بیٹا عاصم سا، میرے لیے میرا میری سگی بہن کی جیسی ہے۔ پلیز باقی کے سوال آپ بعد میں پوچھ لینا، پہلے کھانا کھا لیں۔ التجائی نظروں سے دیکھ کر کھانے کو بول رہا تھا۔ عاصم صاحب کو اس وقت سچ میں بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ اتنی بھاگ دوڑ میں اس نے صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ اپنے قدم واپس بیڈ کی جانب لے جانے لگی تھی جب پیچھے سے عاصم نے اس کی کلائی تھام کر روک لیا۔ صفا زندگی میں بہت سے ایسے موڑ آتے ہیں جن میں ہم خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ ہر شخص کبھی نہ کبھی ایسے وقت سے گزرتا ہے۔ تم بھی زندگی کے اسی دور سے گزر رہی ہو، مگر پلیز خود کو اکیلا مت سمجھو، میں تمہارے ساتھ ہوں ہر وقت ہر قدم پر، اپنائیت سے بھرے لہجے سے بولا تھا۔ گھبرائی ہوئی صفا نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ مجھے میری امی کے پاس لے جا سکتے ہیں؟ مجھ سے بھری نظروں سے پہلا سوال ہی بہت بھاری کیا تھا۔ نہیں فی الحال تو نہ، تو میں نہیں ملوا سکتا، نہ ہی تمہیں اس بات کا یقین دلا سکتا ہوں کہ کبھی ملواؤں گا بھی یا نہیں، مگر صرف اس ایک بک کے علاوہ تم سے وعدہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں پھولوں کی طرح رکھوں گا، کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا۔ واپس سے ہاتھ تھامتے ہوئے محبت بھرے لہجے سے بولا تھا۔ آپ ایسا کیوں کریں گے؟ ایک اور بھاری سے سوال کیا گیا۔ کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ ہاں زبردستی کی؟ ایسا تو تمہیں لگتا ہے، مطلب؟ کھانا کھاؤ پھر بتاؤ۔
چلے گا، اس کی کلائی کو تھام میں زبردستی اسے اپنے ساتھ والے صوفے پر بیٹھا دیا۔ کھانے کی پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے اس کو اداس اور سوالوں سے کسمکس والے چہرے کو دیکھ لبوں تلے مسکرا دیا تھا۔